बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की आखिरी किताब हिदायत कुरान करीम में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाज़िल करदा दीन इस्लाम को समझने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए अल्लाह की आयत बयान करने का ये जो सिलसिला है, इसमें ये नशिस्त दूसरी नशिस्त है जिसमें कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मुजरिमीन जो इबादत तागूत होते हैं, जो वही का इत्तबा नहीं करते, चाहे उनका नाम, उन्वान और पहचान कोई भी हो। क्योंकि पहले जिस तरह बयान हो चुका है कि ग्रोह दो ही होते हैं, या हिज़्बुल्लाह या हिज़्बुश शैतान, दरमियानी कोई रास्ता या कोई ग्रे एरिया नहीं होता इनमें। तो जो लोग वही का इत्तबा नहीं करते, उनकी जो उनके माली उमूर होते हैं, यानी जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनके मईशत से मुतल्लिक़, कि उनके पैसे के मुतल्लिक़ क्या नफ्सियात होती हैं, क्या सोच होती है, क्या हिकमत अमली होती है, क्या तरजीहात होती हैं, और क्या उनका पैसे के मुतल्लिक़ तरीक़ाकार और नज़रिया हयात होता है। इस सिलसिले में एक नशिस्त इससे पहले हो चुकी है, ये दूसरी नशिस्त है। उम्मीद है इसमें इंशाअल्लाह ये जो मौजू है, उन्वान है, ये मुकम्मल हो जाएगा। इस में जो ज़हनी उन्वान है, पहले में है कि उनके जो माली नज़रियात और सोच क्या होती है माली मामलात में, माली उमूर में, ये है कि उनकी रवश ज़िंदगी और उनका तर्ज़ अमल क्या होता है। जो वही का इत्तबा नहीं करते, जो मोमिन नहीं होते, जो सालिहीन नहीं होते, मुत्तकीन नहीं होते, मुहसनीन नहीं होते, उनको पहचानने के लिए कि उनका क्या तर्ज़ अमल होता है, उनके माली मामलात देख कर फैसला करना हो तो उनके माली मामलात किस तरह होते हैं। इसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि हर दौर में इंसानी तारीख़ में अहले ईमान और अहले कुफ्र को पहचानने की जो कसवटी मयार है, यानी एक कुछ किसी चीज़ को पहचानने की जो अलामात होती हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो कभी नहीं तब्दील होते, उनकी रोशनी में आदमी आसानी से फैसला कर सकता है कि ये मोमिन है या ये फासिक है, या ज़ालिम है, या मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है, क्या है। तो उनमें से और भी मुतअद्दिद हैं, उनमें से एक ये भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि जब उन पर अल्लाह की आयत तलावत की जाती थी तो वो जो काफ़िर होते थे वो कहते थे मोमिनीन को, मोमिनीन चूँकि अल्लाह की आयत वही के मुताबिक उनका जो अखलाकियात, उनकी मुआशियात, उनकी जो समाजी उमूर, जुडिशरी, अदल किस्त, सारे मामलात वही के मुताबिक होते थे। तो मोमिनीन जब वही के इत्तबा के लिए उनको दावत देते थे, तो बजाय इसके कि वो अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करने के, वो अतराते थे, वो कमांड करते थे कि देखो अपने मुकाबले में तुम अपने आप को देखो और हमें देखो कि किसका दोनों फ़रीक़ैन में से, यानी तुम्हारे मुकाबले में हमारे, किसका मकाम बेहतर है, और किसके ये जो रहन सहन की जगहें, किसकी महफ़िलें, और किसकी ये जो जिसको कहते हैं कि ठाट पाट, यानी कि कुफ़ार की ये दुनियावी मामलात में उनके पास माल दौलत का इर्तकाज़ होता था ये, और इसके अलावा वो उनको बड़ा उस पर घुमंड होता था। जबकि मोमिनीन तो माल और दौलत को उस तरह अवलीन तरजीह पर रखते नहीं हैं। वो दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत और आसाइशें, वो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल उनसे तर्क तअल्लुक़ कर लेते हैं या उनसे बिल्कुल तारिक दुनिया हो जाते हैं। नहीं, वो उनकी तरजीह नहीं होती। उनकी निगाह में ईमान मुज़य्यन होता है, उनकी निगाह में दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत की अशिया और हुब्ब शहवात और हवाए नफ्स ये मुज़य्यन नहीं होते। तो जिन लोगों को अपने ये, जिस तरह आज के दौर में देखें, बड़ी महंगी से महंगी गाड़ियाँ, बड़े कीमती से कीमती महल्लात, मकानात, और बड़ा बैंक बैलेंस, और दूसरी जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ हैं और अशिया सर्फ हैं, वो महंगी से महंगी ब्रांडेड और कीमती से कीमती, और उन पर उनको बड़ा अतराते हैं, बड़ा फ़ख्र होता है। तो ये रविश कफ़ार की होती थी,
یہ روش آج بھی جن لوگوں کا یہ طرز زندگی ہے وہ اس بارے میں کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ کفار کے راستے میں ہیں، کیوں کہ دنیا میں بہت بڑی اکثریت انسانوں کی محروم ہے بنیادی انسانی ضروریات سے۔ تو اس محرومیوں کو دیکھتے ہوئے وہ جو بے حس ہیں، جو ہوس میں مبتلا ہیں، جو شہوات اور ہوائے نفس میں اور شوہے نفس میں مبتلا ہیں، تو وہ یہ مومنوں کی روش پر نہیں ہیں، اور نہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھیں۔ بے شک ان کا نام کوئی بھی ہو، آئیڈینٹی کوئی بھی ہو، ان کی وضاقتہ کوئی بھی ہو، وہ بظاہر جو شعائر ہیں وہ کوئی بھی کر رہے ہوں، مسلمانوں والے کر رہے ہیں، ہندوؤں والے کر رہے ہیں، یہود و نصارہ والے کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ کفار والا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کوئی بھی ان کا نام دیا جائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک چونکہ ناموں کی بجائے ان کے طرز عمل سے، ان کی نفسیات سے، ان کی روش سے ان کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی اللہ رب العزت کی میزان میں کہ کوئی دعویٰ کیا کر رہا ہے، منہ سے کیا کہہ رہا ہے، نہیں، اس کا عمل کیسا ہے۔ تو اس حوالے سے اور اللہ رب العزت نے یہی چیز پھر واضح کی ہے کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں، کتنی قومیں، کتنی تہذیبیں، کتنے ادوار کے لوگ تھے کہ جو اس سے بھی زیادہ ساز و سامان والے تھے، ان سے بھی اور نمود و نمائش والے تھے۔ بظاہر ان کی بڑی ٹھاٹ باٹ اور بڑی ان کی ایک چمک دمک تھی ان کی زندگیوں میں، کیونکہ ان کے پاس دولت کا ارتکاز ہوتا ہے، اور یہی وہ ارتکاز کرتے ہیں اس لیے ہیں، وہ ناجائز استحصال اور لوگوں کو محروم کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ دولت ہو، آسائشیں ہوں، سہولتیں ہوں، اور ہر چیز وافر مقدار میں ہو، اور دوسروں کو ہم مرعوب رکھیں اور محکوم رکھیں اور دوسروں کا ناجائز استحصال کریں۔ اس طرح ان کی شیطانیت کو، جو اندر ان کے شیطانی سوچیں ہوتی ہیں، وہ خود شیطان کا پیکر ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح ان کو ابھارتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، وہ تحریکیں جو ان کے اندر شیطانی پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ان کے جو کہ وہ اسیر ہوتے ہیں، ان کے آگے وہ ہتھیار ڈال ہوتے ہیں، ان سوچوں کا، شیطانی سوچوں کا، تخریبی اور ابلیسی سوچوں کا ان پر غلبہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں اس ناجائز استحصال میں اور لوٹ مار میں، اور ان کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ارتکاز دولت کے لیے۔ تو اس کو سمجھنا ہے کہ ناموں سے نہیں دیکھنا کہ اگر کوئی کہنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور بڑے حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بظاہر وضاقتہ بنائی ہوئی ہے اس نے ایسی، اور ظاہر کرنا چاہتا ہے میں بڑا دیندار ہوں، اللہ والا ہوں، لیکن اس کی اگر جو زندگی ہے وہ اس پیرائے میں ہے جو بیان کیا گیا ہے، تو وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ رب کریم تو جو اس نے مالیات اور معاشیات کے بارے میں جو رہنمائی دی ہے، جو گائیڈ لائنز اور ہدایات دی ہیں اپنی آیات کے ذریعے، تو وہ تو اس کی نفی کرتی ہیں، اس طرز زندگی کی۔ وہ اپنے مقام پر آئے گا جب مومنین کا جو مالیاتی نظام ہے، جو اللہ کے عباد اللہ ہوتے ہیں، ان کا جو معاشی سسٹم، مالی نظام، ان کی نفسیات ہوتی ہیں، وہ اپنے مقام پر آئیں گی، جہاں صرف کفار، منافقین، مشرکین، مجرمین، فاسقین کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اور اس یہ حوالہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جس بستی میں بھی کوئی آگاہ کرنے والا اللہ کی طرف سے آتا تھا، تو اللہ کی وحی کی بنیاد پر ان کو آگاہ کرتا تھا کہ یہ تم اپنی طرز زندگی اور روش تبدیل کرو، یہ جو ارتکاز دولت ہے اور بے تحاشا دولت چند افراد کے ہاتھوں میں ہے، اور بقایا سارا معاشرہ محرومی کی دندن میں دھنسا ہوا ہے، وہ توہین انسانیت ہو رہی ہے، کہ تم اپنے سسٹم کو ٹھیک کرو، اپنے اعتدال کے ساتھ، عدل کے ساتھ، عدل و قسط کے ساتھ سارے انسانوں میں دولت کی سرکولیشن ہونی چاہیے، کہ اللہ کی زمین پر، اس کے وسائل اور رزق پر اور زمین کے خزانوں پر سب انسانوں کا یکساں حق ہے۔ تو جو اقتصاب رزق میں کسی کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناک بند کر اس گھر بیٹھ جائے، وہ اپنی ضروریات پوری کرے مناسب اعتدال کے ساتھ، اور بخل نہ کرے، اسراف و تبذیر نہ کرے، اور بقایا اللہ کے فی سبیل اللہ اس کو کھلا رکھے، تاکہ دوسرے انسانوں کی ضروریات آسان انداز سے پوری ہوتی رہیں۔ لیکن جو بھی یہ وحی کی تو بنیادی ہر دور میں یہی تعلیمات ہیں، قرآن کریم میں بھی یہی ہے، لیکن جو بھی مترفین ہوتے تھے، قرآن کریم میں اس کے لیے مترفین کی اصطلاح ہے کہ جن کے پاس ضروریات زندگی وافر مقدار میں ہوتی ہیں، وہ کسی طرح کی ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور بہتر سے بہتر جو ضروریات زندگی اور سہولتیں اور آسائشیں ہوتی ہیں، ارتکاز دولت ہوتا ہے ان کے پاس، ان کے لیے مترفین کی اصطلاح ہے۔ تو ہر جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا آتا تھا، خبردار کرنے والا، اس کو سب سے پہلے وہی مترفین کہتے تھے کہ جو تم پیغام لے کر آئے ہو،
وحی کے اتباع کا اللہ کی طرف سے، تو ہم اس سے کفر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہتے تھے کہ ہمیں تو مال اور اولاد کی کثرت حاصل ہے، ہم پر عذاب نہیں آنا، چونکہ ایک غلط معاشرے کا، ایک غلط سماجی نظام کا جو انجام ہوتا ہے وہ تباہ کن ہوتا ہے۔ اسی چیز سے انبیاء اور رسول علیہ السلام ہر دور میں خبردار کرتے آئے ہیں، آگاہ کرتے آئے ہیں کہ یہ روش تباہ کن ہے اور تباہ ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وہ قومیں، وہ معاشرے، وہ راکھ کا ڈیر ہو جاتے ہیں، وہ کچرا بن جاتے ہیں، ان کی کوئی ورتھ، کوئی ویلیو نہیں رہتی، جو اپنی سماجی نظام میں اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ جو مالی معاملات ہیں یہ کسی سماج کی تعمیر میں اور اس کے جو ڈائنامکس ہیں ان میں یہ مالی معاملات بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جن قوموں کی، معاشروں کی جو مالی نظام اس طرح ہو تو جلد یا بدیر وہ تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے، اور اسی چیز سے انبیاء اور رسول علیہ السلام آگاہ کرتے تھے۔ لیکن وہ سب سے پہلے چونکہ انہی کے مفادات پر زد پڑتی تھی، جو سرمایہ دار ہوتے تھے، جو زر پرست ہوتے تھے، جو دولت دار ہوتے تھے، تو یہ سب سے پہلے وحی کا انکار کرتے تھے۔ تو دیکھ لیں کہ یہ جو مترفین ہونا ہے، مترفین میں شامل ہونا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے اولین دشمن ہوتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو آج اگر کوئی بندہ اس کا رہن سہن، اس کا طرز زندگی، اس کی نفسیات مترفین والی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ سمیٹنا، اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور خود زیادہ اپنے لیے سہولتیں ہر چیز رکھتا ہے، تو اس کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مترفین کے زمرے میں ہے اور وہ اللہ کا اور دین کا اور انسانیت کا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم پھر ان مترفین کو عذاب کے ساتھ پکڑتے تھے، ان کے جو غلط روش زندگی تھی، تو وہ یجعرون کا لفظ ہے، بن بناتے تھے، چیخ اٹھتے تھے، پکارتے تھے، پھر ان کو جواب دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے تھے۔ تباہی ان پر جو جب لاگو ہو جاتی تھی تو پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ نہیں، آج یوں بن بناؤ مت، یوں چیخو چلاؤ مت۔ تو میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم منہ پھیر کر پیچھے ہٹ جاتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ یہ جو پہلے گزر چکا ہے کہ ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، بڑے ہمارا گروہ مضبوط ہے، بڑی ہماری مضبوط جماعت ہے، اسٹرینتھ ہے، مین پاور ہے، تو ہم پر تو عذاب نہیں آنا۔ تو وہ جو تکبر تھا، پھر تم افسانہ گوئی کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، اللہ کی آیات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کی روش تھی۔ آج بھی ہر انسان خود اپنا تجزیہ کر سکتا ہے اور معاشرے میں ان کو پہچانے۔ یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ جو اس روش کے حامل ہوں ان کو نہ تو وہ مومن تصور کریں اور نہ خود مومنین اس طرح کی نفسیات رکھ سکتے ہیں۔ کسی مومن کی نفسیات ایسی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی مومن ایسے بندے کو جو مترفین کی روش اختیار کی ہوئے اس کو مومن تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ دیندار ہونا کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، اللہ والا ہوں اور بڑا یہ مومن ہوں، وضاقتہ کو دیکھ کر یا اس کی تسبیح، نماز، روزے کو، حج عمرے کو دیکھ کر نہیں، اس کو اس کی جو ذہنیت ہے، جو طرز فکر ہے، جو نفسیات ہیں، ان سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو قارون تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے سرکشی کی ہوئی تھی، تو اس کی قوم نے اس سے کہا کہ چونکہ اس نے مال دولت بے پناہ بے تحاشا اکٹھا کیے ہوئے تھا قارون نے، تو اس کی جو اہل علم تھے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اتراؤ مت، یہ جو تمہارے پاس اتنی دولت ہے۔ وہ نمود و نمائش کرتا تھا اپنی ٹھاٹ پاٹ کا، اپنے روب داب کا، اپنی ایک جو خود ستائی یا خود نمائی اس میں تھی۔ تو کہ انہوں نے اہل علم نے ان سے کہا کہ اس کی قوم میں جو اہل علم تھے کہ اس طرح اتراؤ مت، اللہ رب کریم میں سے اترانے والوں کو، اور جو شوخی کرتے ہیں اس کو ان کو پسند نہیں کرتا، جو اور شیخی بغیرتے ہیں اور خود اس طرح خود نمائی کرتے ہیں۔ تو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آخرت کا سامان کرو، یعنی وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیے تو تم بھی احسان کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ دولت کا جو ارتکاز ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت جمع ہو جائے، بقایا لوگ محروم ہو جائیں، یہ فساد ہے، اور کوئی مفسد جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ دوسروں کو محرومیوں کے جہنم میں دھکیل کر کس طرح جنت میں جا سکتا ہے؟ لہٰذا کسی کو اس کے نماز روزہ سے، اس کی تسبیحات اور ذکر اذکار سے، اس کی وضاقتہ سے، اس کی عبادات سے نہیں دیکھنا، اس کی روش سے دیکھنا ہے۔ اگر اس کی روش قارون والی ہے تو یہ تو مفسد ہے، مفسد آدمی کو تو مومنوں کی صف میں وہ شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو پہچانیں اور اپنی صفوں سے ان کو نکالیں،
ان کو مومن تسلیم ہی نہ کریں اگر وہ اپنی روش ترک نہیں کرتے، اگر وہ اپنا مال اور جو کچھ ان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لمرضات اللہ لوجہ اللہ، دوسرے بھائیوں کی جو جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اس کے لیے کھول دیتے ہیں، تو فبہا ماشاء اللہ وہ مومن ہیں۔ اگر نہیں کھولتے تو ان کو بالکل ان کا سماجی بائیکاٹ کریں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جس طرح کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے کلمے سے، ان کی وضع قطع نماز روزے سے یا ان کے دعوی ایمان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جب تک آپ خود پہچان کر ان سے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے، ان کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں میں سے نکالیں گے نہیں، تو کبھی بھی طیب اور خبیث علیحدہ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے طیب بننا ہے اور خبیث سے ترک تعلق کرنا ہے۔ جب طیب اور خبیث علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے فتح و نصرت اور تائید اور اس کی رحمتیں اور فضل طیبین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک اس طرح اپنی صفوں میں خبیثوں کو، فرعونوں کو، قارونوں کو اور سامریوں کو رہنے دیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ ذلت میں اور محکومی میں اور پستی میں، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ کیوں کہ طیب اور خبیث کے الگ الگ جدا جدا ہونے کی دیر ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ساری انسانی تاریخ میں یہی رہا ہے۔ تو ان اللہ کی آیات میں اسی لیے آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ رویوں کو دیکھیں، سمجھیں، ان کو ذہن نشین کریں اور اس حقیقت کو پہچانیں کہ کون طیب ہے کون خبیث ہے، اللہ کی آیات کی کسوٹی پر، اسی میزان میں۔ پھر انشاءاللہ العزیز یہ جو خبیث ہیں وہ چاہے کسی بھی حوالے سے اللہ کی وحی کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، وہ سرکشی کر رہے ہوں گے، مفسدین ہوں گے، وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ اگر آپ ان سے علیحدہ نہیں ہوتے، ان سے برات اختیار نہیں کرتے، علیحدہ صف بندی نہیں کرتے، ان کو اپنی صفوں سے، ان کالی بھیڑوں کو، گندی مچھلیوں کو نکالتے نہیں ہیں، اس وقت تک آپ اپنے دعوی ایمان کے باوجود ذلت میں مبتلا رہیں گے، عذاب میں مبتلا رہیں گے، محکومیت میں رہیں گے، منتشر رہیں گے۔ تو اپنی وحدت اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ کی اطاعت سے اللہ کی آیات کو سننا مقصود نہیں ہوتا، ان کو سمجھنا اور ان کو پیمانہ اور کسوٹی بنا کر اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے رویوں کو پرکھنا ہوتا ہے اس کسوٹی اور اس میزان میں۔ جو کھرا ثابت ہو وہ مومن ہے، جو کھوٹا ثابت ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے کوئی رشتہ ہو، ازواج میں ہو، پھر اس سے جب وہ دوسرا فریق فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں میں نے وحی کا اتباع نہیں کرنا، تو پھر اس سے ترک تعلق کرنا ہوتا ہے، پھر علیحدہ صف بندی ہوتی ہے، طیب کو خود الگ ہونا پڑتا ہے خبیث سے۔ تو یہ چیز ایک جو فرقان ہے، قرآن کریم کو فرقان اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر جو کسوٹی ہے، وہ جو کچھ حکم دیا گیا ہے وہ حق ہے، جو اس سے باہر ہے وہ باطل ہے۔ تو اور آخرت کا گھر تو، لیکن اس کا موقف کیا تھا؟ اس کا موقف یہ تھا قارون کا کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ تو میرے علم و ہنر کا نتیجہ ہے، یعنی وہ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں تسلیم کرتا تھا کہ یہ فضل میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے یہ مال دولت دیا ہے اور میں اس کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کر کے۔ وہ اس کو چونکہ اپنے علم و ہنر کی کمائی قرار دیتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اتنا ذخیرہ کیا ہوا تھا، اتنا ارتکاز دولت کا کیا ہوا تھا، دوسروں کو محکوم کرتے ہوئے، دوسروں کو محروم کرتے ہوئے، ان کا ناجائز استحسان کرتے ہوئے۔ آج جو بھی وہی صرف اور صرف مال و دولت کا ارتکاز کرے گا اور کرتا ہے، جو اس کو اپنے علم و ہنر کا نتیجہ کہ میں نے تو یہ بڑے تعلیم حاصل کی ہے، ڈگریاں لی ہیں، میں نے یہ ہنر حاصل کیا ہے، یہ میری مہارت ہے، یہ میرا جو ایک مینجمنٹ ہے، جو کچھ بھی وہ نام دے، تو وہی لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی ہم غصب کر لیں، جتنا لوٹ لیں، جتنا جمع کر لیں ہمیں، چونکہ یہ مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جو باطن مذہب ہے، اس کی تو جو تمام ڈائنامکس ہیں، جس کو یہ منافقین کا بنایا ہوا ہے، اس کی تو ساری جو اخلاقیات ہیں، جو معیشت ہے، جو معاشرت ہے، جو جوڈیشری ہے، عدل و قسط ہے، وہ تمام کی تمام اسی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہے کہ اس میں ظلم شامل ہے، تلبیس حق و باطل ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لوگ معانی بھی جانتے ہیں، لیکن ساتھ
ساتھ انہوں نے وہ جو منافقین کی گھڑی ہوئی اور ان کی پھیلائی ہوئی جو احادیث تھیں، جو روایات تھیں، جس کو سنت کا نام دیا گیا، اس کو بھی دین بنا دیا گیا۔ انہوں نے دین کر کے اس کو لوگوں میں پہلے زبانی پھیلایا، اور پھر بعد میں آنے والوں نے 200-250 سال بعد انہوں کو کتابی شکل دے دی، تو وہ پھر اسی کی بنیاد پر سارا مذہب بنایا گیا ہے۔ تو اس کی بنیادوں میں چونکہ یہ باطن ہے، آدمیوں کے کھڑے ہوئے وہی منافقین والے افکار و نظریات ہیں، اسی وجہ سے اس مذہب کے جو پیروکار ہیں، جو اس کو دین اسلام سمجھ رہے ہیں، اسی وجہ سے صدیوں میں ذلت اور افتراق اور تفرقہ اور محکومی میں ہیں، اسی وجہ سے انتشار میں ہیں، اور نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے۔ وہ وجہ صرف یہی ہے۔ تو قرآن کی کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھیں، اپنا اصلاح کریں، اپنے کردار و عمل کو، اپنی نفسیات کو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، جو بھی معاملات ہوں انفرادی و اجتماعی، ان کی اصلاح کریں، اور جو اس کسوٹی پر، اس معیار پر پورے نہیں اترتے، ان سے ترک تنک کریں۔ اگر وہ راستہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں، اپنے اندر وہ توبہ نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرتے، وہی کا اتباع نہیں کرتے، تو پھر ان سے ترک تنک کریں۔ پھر مزید ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ مومنین میں اور کفار، مشرکین، منافقین میں ولایت کا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ پھر طیب اور خبیث الگ ہونے چاہیے، اور جب الگ ہوں گے تو پھر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کے خبیث اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، اور طیب کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے پورے ہوں گے، جو اس کی نصرت، تائید، اس کے فضل اور اس کی رحمت کے ہیں۔ اور آخرت کا گھر تو اس کو کہا گیا قارون کو کہ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرتے۔ یعنی یہ ارتکاز دونت وہ قارون کر رہا تھا، تو وہ زمین میں بڑا بنا ہوا تھا اور فساد کر رہا تھا۔ آج جو ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کی جو اتنی مہنگی گاڑیاں، محلات، مکانات اور آرائش و زیبائش، اور ان کے نخرے، چونچلے، یہ سب کچھ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر، وہی شیطانیت والی سوچ ہے، دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں۔ علوًا کبیرہ کے الفاظ ہیں، تو علوًا فی الارض ولا فسادہ، کہ جو زمین میں بڑے بنے ہوتے ہیں، تو چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے وہ سرمایہ دار ہیں، یہ ان کے پروٹوکولز اور ان کی یہ ٹھاٹ باٹ، یہی وجہ ہے کہ وہ زمین میں بڑے بنے ہوتے ہیں، اور یہ کفار کی روش ہے، یہ مفسدین کی روش ہے۔ اور مولانا رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو تم مال میں، جس طرح پہلی نشست میں وہ ربا کا ذکر ہے کہ یہ جو تم ربا دیتے ہو، تو یہ لوگوں کے مال میں سے جو ان کے دولت کے بدلے میں جو تم دولت پیدا کرتے ہو، یہ محنت کی بنیاد پر نہیں، سرمایہ کی بنیاد پر جو سرمایہ میں اضافہ کرتے ہو، تو یہ اللہ کے ہاں اس میں بڑھوتری نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں جو یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا جو معاشی نظام ہے، جو اس میں تو زکوٰۃ دینے سے نوجہ نہ تریدون وجہ نہ فاولئک هم المضعفون، کہ یہ زکوٰۃ دینے سے، تزکیہ سے، یعنی جو مومن اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، انسانی ضروریات ساری بنیادی، تو اس سے وہ جو سسٹم میں اسٹیبلٹی آتی ہے، استحکام آتا ہے، سب کی نشو و نما ہوتی ہے، جسمانی، فکری، اور وہ معاشرہ بہت زیادہ مطمئن، خوشحال اور وہ امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ وہ یہ بنیادی وجہ ہے۔ لیکن جہاں ارتکاز دولت ہوتا ہے، جہاں پر لوگ دولت کے ذریعے، دولت چند ہاتھوں میں رہتی ہے، تو پھر بتدریج ایسے معاشرے زوال اور تباہی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر لوگوں کی اکثریت کی صلاحیتیں، انسانی صلاحیتیں وہ دب جاتی ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے، ان میں اعتماد نہیں ہوتا، ان میں محرومی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان میں وہ تخلیقی صلاحیتیں وہ بیدار ہی نہیں ہوتی، وہ اس معاشرے میں اصلاح ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب کریم اسی لیے زکوٰۃ میں جو پیسہ لگے گا، جو صدقات میں لگے گا، دین کی جو مال خرچ کر کے دین کو سچ تسلیم کرنے کا ثبوت کے طور پر جو مال خرچ کیا جائے گا، اس سے اصلاح معاشرہ ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے تو اللہ رب کریم نے تباہی قرار دی ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اس کو گنتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، وہ اس کو بڑھانا ہی چاہتا ہے۔ جمع مالا وعددہ، کہ کتنا ہو گیا ہے، کتنا ہو گیا ہے۔ یہ مختلف بینکوں میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، مختلف سکیمیں اور یہ اور انویسٹمنٹ پلاٹس پڑے ہیں، اور چیزیں پڑی ہیں کہ ان میں بڑھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، بڑھتی جائیں جتنی۔ تو اس نفسیات کو اللہ رب کریم نے تباہی قرار دی ہے، جہاں وہ اس کے جو ایسی نفسیات کا حامل آدمی ہے، اس کے
جو عبادات اور یہ ساری چیزیں وضع کرتا شاعر اس کے کام نہیں آئیں گے، ہے یہ اس کے لیے تباہی، جس کے لیے اللہ رب کریم نے فرما دیا ہے، قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کہ وید انہیں کن دے، اس کے لیے جو وید ہے تباہی ہے۔ تو یا جو اس طرح یہ اپنے آپ کی نمود و نمائش کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت ہی نہیں کرتا، ان اللہ جو ہے بن فارحین۔ تو جو اتراتے ہیں، جو بڑے کمانڈ میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وسائل ہیں، سرمایہ ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، اور ہماری یہ ٹھاٹ باٹ ہے، تو ان سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا۔ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا وہ جنت میں کیوں کر جا سکتا ہے؟ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے فبشرہم بعذاب علیم کہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیاں، پیٹھیں اور پہلو داغے جائیں گے کہ یہ ہے جو تم خزانہ کی صورت میں رکھتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اس وقت سونا اور چاندی ہی ایک جو زر اندوزی کی اور جو شوہ نفس کے ایک بڑی علامت کے طور پر یہ دو چیزیں ہوتی تھی، ورنہ جو آج کل کے جدید میں جو بینک بیلنس ہیں، جو جیولری ہے، ہیرے جواہرات ہیں اور دیگر قیمتی دھاتیں ہیں، اور جو نقدی ہے، اور اس طرح کے جو مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، محلات اور ضرورت سے کہیں زیادہ اور دیگر، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوتا ہے کہ وہ ان میں اضافہ اور ان میں اوپر سے اوپر جانا چاہتے ہیں کہ اور زیادہ جو ان سے اوپر ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑے قارون ہوتے ہیں، چھوٹے قارون ان کی طرف چاہی ہوئی نظریں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں۔ تو یہ نفسیات تباہ کرنے والی ہیں، جو صرف نہیں ہے کہ اگر سونا چاندی جس کے پاس پڑا ہوگا تو وہی جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، نہیں، وہ کسی صورت میں بھی سرمایہ ہو، چاہے اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہو، چاہے کوئی پرائز بانڈ پڑے ہیں یا جس طریقے سے، وہ ضرورت سے زائد قرآن کے معاشی اور مالیاتی نظام میں ضرورت سے زائد آدمی رکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کو معاشرہ، ایک جو مومنین کا صلاۃ و زکوٰۃ کا نظام ہوتا ہے، وہ معاشرہ جس وقت اس مومن کو ضرورت ہوتی ہے اس کو مکمل تحفظ دیتا ہے، اس کے رزق کریم کو یقینی بناتا ہے۔ اگر وہ معذور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتا، تو اپنے اس سے پہلے جب جس معاشرے کو، جس مومنین کو، جس اولي الامر کو اور پورے سٹرکچر کو، میکانزم کو وہ اپنی ضرورت سے زائد دولت دے رہا ہوتا تھا، چاہے وہ کتنی بھی ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی جوتے مرمت کرنے والا ہے، یہ کوئی چیز میں نے نہیں رکھتی کہ وہ تھوڑا دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے۔ یقیناً جس کو اللہ رب کریم نے اکتساب رزق کی زیادہ اس میں صلاحیت رکھی ہے، فضیلت دی ہے، وہ زیادہ دے گا، اور جس کی جو صلاحیت کم ہے، جس کا آمدن کم ہے، وہ اس میں ایسی اہلیت، ایسا ہنر، ایسی چیز نہیں ہے، تو وہ یقیناً کم دے گا۔ یہ چیز کوئی میں نے نہیں رکھتی۔ مقصد یہ ہے کہ جو ضروریات مناسب طریقے سے ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد باقی بچ جائے، اس کو دے دینا ہے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، دوسرے بھائیوں کے لیے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی اور معاشی نظام اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں اس چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ جو اکثر حوالہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں تو یہ وراثت کی تقسیم کے مسائل بھی ہیں، اور قرآن کریم میں ایک دوسرے کو قرض دینے کے سارے احکامات بھی ہیں، اور اس طرح ترکے کی تقسیم وغیرہ تو وہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، اور لین دین کے، اور جو اپنے یہ اس کے خمس کا حوالہ بھی ہے۔ تو یہ جو حوالہ جات ہیں قرآن کریم میں بالکل موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ قرآن کریم میں قُلِ العفو کا حکم بھی ہے، دن رات خرچ کرنے کا بھی حکم ہے، آشکارا طور پر اور چھپا کر خرچ کرنے کا حکم بھی ہے۔ تو یہ سارے احکام بھی قرآن کریم میں ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ مختلف معاشروں کے لیے جو جس طرح کے حالات تھے، قبائلی زندگی تھی اور معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، تو اس وقت کے حوالے سے اس کو قرآن کریم کو جب تک آپ ڈائنامک نہیں دیکھیں گے انداز سے کہ وہ ہر دور کے ہر طرح کے معاشرے کے لیے حل تجویز دیتا ہے، ہدایت پر عمل کرنے کے لیے وہ ایک گائیڈ لائن دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص ماحول میں تو وہ فٹ آتا ہے، دوسرے ماحول میں نہیں۔ آج کے ماحول میں اس وقت خانہ بدوش زندگی تھی، کوئی کبھی
ملنا ہو سکتا ہے، پھر اگلے کئی عرصے کے بعد پھر ان کی ملاقات ہو، کوئی کہیں رہ رہے تھے، کوئی کہیں رہ رہے تھے، وہ اس طرح آپس میں رابطے نہیں تھے، یہ جو تجارت کا کئی مہینوں تک چلے جاتے تھے تجارتی سفروں پر، وہ اور آج کے دور کی زندگی، پھر جب ایک سوسائٹی، اس وقت سوسائٹی تشکیل پا رہی تھی تو یہ احکامات تھے، اور آج بھی جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اس میں ان میں سے جو بھی آج کے حالات کے مطابق کوئی پالیسی بنائی جا سکتی ہے، لیکن جو اس کا کلائمیکس ہے، جو معراج ہے، خاص طور پر آج تو جو سہولیات ہیں کہ کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے تو وہ 24/7 24 گھنٹے ایک دوسرے سے رابطے میں ہو سکتا ہے، پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں کئی طریقوں سے، اور کوئی بندہ ایسے یتیم نہیں ہوگا، کوئی بندہ ایسے محروم نہیں ہوگا، وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے، اس کو دوسرے تمام بھائیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے جتنے مومنین ہوں گے پورے گلوب کے اوپر۔ تو آج جس سسٹم کو وہ ضرورت سے زیادہ دے رہا ہوگا تو وہ سسٹم اس کو کبھی، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی تو مومنین کی الفت اور اخوت ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جو نومولود بچہ ہوتا ہے، یہ چیز بڑے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، نومولود بچہ ہے، اس کے لیے اس کے والدین اور پریکاشنز لیتے ہیں، اس کو یہ مختلف قسم کی جو سیفٹیز ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، والدین وہی ہوتے ہیں، وہ اور ہوتا ہے، اس کی غذا کا خیال رکھتے ہیں، اس کے نہلانے دھلانے کا، صفائی ستھرائی کا، اور مختلف خطرات سے اس کو بچاتے ہیں۔ پھر جو بڑا ہوتا ہے وہی والدین ہوتے ہیں، لیکن اسٹریٹجی تبدیل ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، سارے معاملات خود سمجھ سکتا ہے، تو پھر اس کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے۔ تو والدین ایک ہی ہوتے ہیں لیکن مختلف عمر کی سٹیجوں کے اوپر مختلف جو اسٹریٹجی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ بچہ کوئی ایسے جامد وجود نہیں ہے، والدین کا جذبہ ایک ہی ہے بچے کے لیے کہ اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن بچہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، جامد وجود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام جب قرآن کریم کا نزول کا آغاز ہوا تو لوگ جس حال میں تھے، جس طرح کی معاشرتی کنڈیشن تھی، تو یہ احکام آتے رہے بتدریج، اور مختلف قسم کا جب سیٹ اپ بنتا رہا، تو پھر جب وہ اپنے عروج پر، کلائمیکس پر وہ قوت بن گئی، اللہ کی نصرت و تائید ان کے ساتھ شامل ہو گئی، سارے مومنین آئیڈینٹیفائی ہو گئے، ان کی جو پہچان ہو گئی، پتہ چل گیا یہ ہمارا حصہ ہیں، یہ سب کچھ پیش کر رہے ہیں، انصار اور مہاجرین جڑ گئے، تو پھر اس وقت کوئی ابہام، کوئی دوریاں، کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ تو وہ ارتقائی مناظر میں اس وقت پہنچ چکا تھا معاشرہ۔ پھر کن نفع کا حکم ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو، وہ قتال کے لیے بھی ضرورت کے لیے استعمال ہوگا، دشمن کے خلاف تیاری کے لیے، دوسرے یتیم، مسکین اور فقراء کے لیے، اور سائلین کے لیے، وہ سارے لوگوں کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے، سب چیزوں پر خرچ ہوگا۔ سب کو پتہ تھا جو کچھ وہ کما رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، جو ان کی جس طریقے سے، چاہے زراعت سے کما رہے تھے، چاہے وہ تجارت سے، یا جس انداز سے۔ تو یہ آج کے دور میں اس چیز کو بنیاد بنانا کہ نہیں، ہم بھی، ایک بچہ ہے وہ جوان ہو چکا ہے، ایک فرد ہے جوان ہو چکا ہے، تو اس پر کبھی وہ 3 ماہ والے بچے کی طرح نہ تو اس کو اس طرح کی ڈائٹ دی جائے گی، خوراک دی جائے گی، نہ اس کو اس طرح کی انسٹرکشن یا ان کا خیال رکھا جائے گا۔ وہ خود سمجھدار ہے، عاقل بالغ ہے۔ تو دین کو، قرآن کریم کو، یہ ہر طرح کے معاشروں کے لیے ارتقاء کا سامان بھی ہے، اس میں کہ ارتقائی مراحل میں کیا کیا اسٹریٹجی رکھیں گے۔ اور جب معاشرہ اب چونکہ خود اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنے وسائل ہیں، اتنے رابطے ہیں، اتنے لنکس ہیں، تو اس میں جو اس کا ارتقائی اور جو فائننس کلائمیکس جو سٹیج ہے، لاسٹ انسٹرکشنز ہے، تو آج وہ ان پر آسانی سے عمل ہو سکتا ہے۔ کن عفو کے عمل سے آج آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کن عفو کا مرحلہ بہت آگے جا کر آیا تھا۔ تو اس چیز کو، قرآن کریم کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ یہ زندہ کتاب ہے، اور یہ ارتقاء کی سیڑھیاں جس طرح انگلی پکڑ کر چڑھائی جاتی ہیں، یہ ہر طرح کے معاشروں کے لیے ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم سے بعد میں آنے والی نسلیں، یا ہماری سے اگلی نسلوں کا، یا ان سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ پھر زمین پر کوئی تہذیبیں، کچھ لوگ صفر سے شروع کرتے ہیں، یہ بالکل، لیکن قرآن کریم نے تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ ہر طرح کے معاشروں کے لیے اس میں
رہنمائی موجود ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آسان انداز سے قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ہمارے سیاق و سباق سے، ہمارے جو پیش منظر میں حالات ہیں اس میں قرآن کریم کی اللہ کی آیات کا اطلاق کس طرح ہوگا، اور کس طرح بہترین آسان انداز سے ہم نے اللہ کے کلام میں سے کون کون سے احکامات۔ اب ایک حکم ہے کہ جب ہاتھ روکنا ہوتا ہے اور اذیتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، ایک حکم ہے کہ جب قتال کرنا ہوتا ہے۔ دونوں بالکل ایک دوسرے کے بظاہر مختلف احکام ہیں، لیکن کن حالات میں ہاتھ روکنا ہے اور جواب نہیں دینا، کن حالات میں دفاع کرنا ہے، اور کن حالات میں آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ صرف نہیں کرنا بلکہ مظلوموں کی مدد بھی کرنی ہے، تو حکم تو سارے موجود ہیں، لیکن اطلاق سب کا اپنی اپنی جگہ پر ہوگا، اپنے اپنے حالات میں۔ تو یہ جو لوگ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو اس طرح سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے ان کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پشتیں داغی جائیں گی، ان کے لیے عذاب ہے، پیشانیاں اور پیٹھیں اور پہلو ان کے داغے جائیں گے۔ اور جو لوگ جو کافر ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا، اور پھر بھی وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح بھی اسلام کے مقابلے میں کفار وہ بھی جنگی تیاریاں کر رہے تھے، وہ بھی مال خرچ کر رہے تھے، لیکن ان کو شکست ہوئی، نامراد ہوئے، تو ان کا خرچ کرنا ان کو ناکامی سے دو چار کرتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ کامیابیوں کامرانیوں کی ضمانت ہوتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ تو چونکہ جو کفار ہوتے ہیں وہ تو شیطان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب کریم پھر ایک اور مقام پر ہے کہ اس آدمی کو پسند ہی نہیں کرتا جو تفاخر کرتا ہے، جو اتراتا ہے، جو خود پرستی میں ہے، خود پسندی میں ہے، اور خود اپنی ذات میں وہ اپنے مال دولت کی وجہ سے اور بخل کرتے ہیں، اپنی ذات کا اسیر ہے اور وہ بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس نقطے پر غور کیجیے گا کہ اس کو چھپاتے ہیں جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ تو کفار کے لیے تو اللہ رب کریم نے عذاب تیار رکھا ہے، جو ریاکاری سے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، اور شیطان جس کا ساتھی ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو یہ جو یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ ہی، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو لوگ چھپا چھپا کر اپنے پیسے رکھتے ہیں، سیونگز رکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، تجوریاں بھر کے رکھتے ہیں، انویسٹمنٹ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جو سیکرٹ اور خفیہ رکھتے ہیں اپنے مال دولت کو، تو اسی چیز کو تو اللہ رب کریم نے بخل قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے کوئی بھی وہ اعمال کر رہے ہوں، بظاہر حلال حرام کی پابندی کر رہے ہیں کھانے پینے میں، اور اللہ کے کئی احکامات مان بھی رہے ہیں، لیکن وہ بخل کے مرتکب ہیں اور اللہ ان سے محبت ہی نہیں کرتا اس طرح اترانے والوں کو، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو آپ کو رزق میں فضیلت دی ہے، آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے، اسے کھلا رکھیں، اور سب کے سامنے، پورے مطلب اپنے نظام، اپنی سوسائٹی، کمیونٹی کے سامنے کہ مجھے اللہ نے یہ رزق میں فضیلت دی ہے، میں نے اس کو چھپانا نہیں ہے، یہ حاضر ہے، میں نے اپنی ضروریات پوری کی ہیں اعتدال کے ساتھ، نہ بخل کیا ہے، نہ اسراف و تبذیر کی ہے، بقایا حاضر ہے۔ یہ ہے مومنین کی جو مالیاتی نظام، اور یہ ہے ان کی نفسیات۔ اور شعیب علیہ السلام کے جو دور میں جو صورتحال تھی، ذرا اس پر نگاہ ہٹانے کہ وہ جو مخالفین تھے، شعیب علیہ السلام ان کو صلاۃ کا حکم دے رہے تھے، یہ جو صلاۃ کو زکوٰۃ سے علیحدہ کرتے ہیں، بس صلاۃ کو چند رکعتیں قرار دیتے ہیں کہ گئے اور مسجد میں رکوع قیام کی اور سنت نفل اور چند فرض پڑھے اور باہر آ گئے اور صلاۃ قائم ہو گئی۔ صلاۃ یہ چیز نہیں ہے، صلاۃ اجتماعی نظام ہے جس میں 24 گھنٹے 7 دن، سال کے 12 مہینے، 365 دن، ہر معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنا ہوتا ہے، اجتماعی طور پر ایک انہیں امر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے جتنے مومنین اللہ کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہوں گے، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، وہ جوڈیشری عدلیہ ہو، قاضی کا محکمہ ہو، سیاست ہو، کوئی بھی ان کا لین دین ہو، تجارت ہو، ہر شعبہ زندگی میں، باہمی معاملات ہوں یا دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، سب معاملات میں جو وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے وہ مسنین ہوں گے، ان کی معیشت
کبھی بھی معیشت کو، مادیات کو بیعت سے، صنعت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس صنعت میں معیشت اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ صنعت وہ ایسے مصنفین ہیں جن کے لیے تباہی ہے۔ تو یہ پہلے بھی اس کا حوالہ دیا جا چکا ہے کہ یہ صنعت اور زکوٰۃ ایک ہی حقیقت کے دو گوشے ہیں اور ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ تو اسی چیز کو جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا صنعت کا، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا ان سے کہا رہا ہے، ساری تعلیمات وہی کی ان کے سامنے تھی۔ تو وہ اسی وجہ سے سوالیہ اور انکار کے انداز میں پوچھے تھے کہ کیا تمہاری صنعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے راستہ کو چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مال میں او ان نفعنا فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم جو اپنے مال میں منمانی کرتے ہیں، جس طرح کمائیں، جس طرح خرچ کریں، اس میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، جو ہماری اپنی مرضی چلتی ہے اپنے مالی معاملات میں، تو کیا تمہاری صنعت ہمیں اس سے بھی روکتی ہے؟ جن اس سے روکنا چاہتی ہے، وہ تو اس سے روکنا نہیں چاہتے تھے، آبا و اجداد کا رستہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، موروثی مذہب اور اپنے مالی طور پر جو وہ جس طرح کی وہ ان کی بدعنوانیاں تھیں اور جس طرح ارتکاز دونت تھا، جو بھی ان کی غلط روش تھی، تو صنعت تو اس سے روکتی ہے، وہ رکنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں سے پر صنعت اور مادیات کا تعلق دیکھنے کہ صنعت نہ تو آبا و اجداد کے راستے پر عقل و فکر کے بغیر چلنے کی اجازت دیتی ہے، وہ وہی کا راستے کا حکم دیتی ہے صنعت، وہی کے اتباع کا، اور عقل، فکر اور شعور کی روشنی میں، نہ کہ گزشتگان کے عقل و فکر کی بنیاد پر ان سے ہر دور میں ان کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے، ناتعلقی ظاہر کرنی ہوتی ہے، اپنے زمانے کو، اپنے مسائل کو اپنے عقل و فکر کی روشنی میں وہی کا اتباع کرتے ہوئے سنوارنا ہوتا ہے، اور مادیات کو کبھی بھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا صنعت سے۔ اور یہ جو منافقین تھے، تو وہ چونکہ بخل کرتے تھے، مال خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، دین کی رغبت سے زیادہ سے زیادہ بچانا چاہتے تھے، تو وہ وہی یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کہ تم خرچ نہ کرو ان لوگوں پر جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یعنی کہ متبعین، کہ تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ وہ وسائل کی کمی کے باعث لوگ محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں، وہ مالی طور پر اتنی تنگی میں آ جائیں۔ تو یہ تو منافقین کی یہ سوچ تھی، جبکہ مومنین تو وہ بڑھ چڑھ کر وہ اپنا جو کچھ ضرورت سے زائد ہوتا بلکہ خود تنگی میں بھی رہ کر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، صدقات کی مد میں، اللہ کو قرض دینے کی مد میں، یقرض اللہ قرضا حسنا، اور زکوٰۃ کی، انفاق کی مد میں، ہر مد میں، عفو کی مد میں وہ سب کچھ حاضر کر دیتے تھے۔ لیکن منافقین چونکہ ان کے دل میں نفاق تھا، تو وہ ان کی یہ ریشہ دوانی اور سازشیں ہوتی تھی کہ خرچ نہیں کرو، تاکہ لوگ خود بخود محمد رسول اللہ علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور یہ نظام سارے کا سارا سپوداج ہو جائے۔ یہ وہ جو آج 2.5% جو 2.5% دین پر خرچ کر کے، یا جو مدرسوں کو، مسجدوں کو چندے دے کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مالیاتی نظام ہے دین کے مطابق ہے، یہ منافقین کا گھڑا ہوا مذہب ہے۔ جو مومنین ہوتے ہیں وہ تو اقامت دین کے لیے سب کچھ حاضر کر دیتے ہیں، تاکہ ہماری سب جو حلال کی کمائی ہے اس سے دین کو اور مومنین کو اتنی تقویت حاصل ہو کہ تانیف قلوب ہو، اور لوگ بڑی استقامت کے ساتھ حق کے اوپر جمے رہیں، وہ ہر طرح کے تفکرات اور ہر طرح کی بے یقینی اور عدم تحفظ سے نکل کر پورے اطمینان کے ساتھ، اور ان کی صلاحیتیں پورے عروج پر ہوں، ان میں بانیدگی آئے اور نمو آئے، اور بہتر وہ اصلاح معاشرہ ہو سکے بہتر انداز سے۔ یہ مومنین کی روش تھی، اور یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ 2.5% سال کے بعد دے دیا، اور یا کبھی چندہ خیرات یا کسی تنظیم کو یا مسجد میں چند ٹکے دے دیے اور یہ اسلام کے مطابق معیشت ہو گئی، یہ منافقین کا گھڑا ہوا مذہب ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے اور یتیم کو اپنے سے دور کرتا ہے، دھکے دیتا ہے، اور مسکین کو اس کے طعام کا اہتمام نہیں کرتا، ابھارتا نہیں ہے، ایک سوشل سٹرکچر نہیں بناتے، ایک ایسا میکنزم نہیں بناتے، تو ایسے مسنین کے لیے تو تباہی ہے جو اپنی صنعت سے غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ جو 2.5% آٹے میں نمک کے برابر، یا صدقات، خیرات، جو کہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جو معمولی مقدار میں دے رہا ہوگا اس نسبت سے جتنا اس نے جمع کیا گیا ہے، یہی تو دکھاوا ہے۔
وہ زیادہ تر اپنی جو اسراف و تبذیر پر ہے اور نمود و نمائش ٹھاٹ باش اور اپنی ہوائے نفس اور شہوات پر جو خرچ کرے گا تو وہ بے تحاشا ہوگا، اور جتنا جمع کرے گا وہ بے تحاشا ہوگا، لیکن جب خرچ کرے گا تو بڑا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر وہ معمولی مقدار میں خرچ کرے گا۔ تو یہی جو مذہب ہے یہی ان منافقین کا گھڑا ہوا ہے۔ تو اور یمنعون الماعون، یعنی کہ وہ جو رزق کے سرچشمے ہیں ان کو چشموں کی طرح، چشموں کے بہتر پانی کی طرح، جس طرح ندی بہہ رہی ہوتی ہے تو اس میں ہر کوئی اپنی ضرورت کا دیتا ہے، ندی کو اپنے گھر کی طرف تو اپنے آنگن کی طرف تو نہیں موڑ دیتا یہ چشمے کے پانی کو۔ تو یہ رزق جو اللہ نے دیا ہے، کسی کو جتنا بھی زیادہ اس میں اقتصاب رزق کی فضیلت ہے تو اس کا یہ جواز نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس جمع کر دے، وہ مناسب اعتدال کے ساتھ ضرورت اپنی پوری کرے، بقایا سب کے لیے کھلا چھوڑے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ اور جو آدمی وہی کا اتباع نہیں کرتا تو اس کے متعلق تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب اس کو دولت ملتی ہے، خیر ملتا ہے، یعنی اس کو اللہ وسیع رزق دیتا ہے، اس کے اقتصاب رزق کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں اقتصاب رزق کی جو صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ دولت کو روکتا ہے، جمع کرتا جاتا ہے۔ اور لیکن جو مسنین ہیں، یہاں سے پھر مسنین کا صحیح جو مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ مسنین کون ہوتے ہیں؟ صلاۃ ادا کرنے والے، قائم کرنے والے، کہ وہ دولت کو جمع نہیں کرتے، روک کر نہیں رکھتے اپنے لیے، اور وہ اپنی صلاۃ پر دائمون ہوتے ہیں۔ اور جن کے حق میں وہ مسنین ہیں، یہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنے سے یا نفل اور وطر پڑھنے سے یا فرض پڑھنے سے مسنین نہیں ہوتا، ان کے حق میں، ان کے مالوں میں حقاً معلوم للسائل والمحروم، دوسرے بھائیوں کے لیے جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی کسی وجہ سے، یا اقتصاب رزق کی ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، یا وہ معاشرے کا فعال رکن نہیں رہے، لیکن ان کی ضروریات تو اپنی جگہ برقرار ہیں، تمام انسانی ضروریات، تو یہ ان کو بطور خیرات ان پر احسان جتنا کر جو ان کو چند ٹکے نہیں دیتے بلکہ بطور حق ان کو دیتے ہیں۔ رزق کریم ایک سسٹم کے تحت، تاکہ لینے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، لینے والے کو ذرا گرانی بھی محسوس نہ ہو، خود اس کی چوکھٹ تک اس کی ضروریات پہنچ جائیں، اور ان کی آسان انداز سے کہ اس کو تھوڑا سا گراں بھی محسوس نہ ہو۔ اور نظام جس طرح خود اس نے خوشی سے جب وہ کما رہا تھا، کمانے کے قابل تھا، تو اس نے جس خوشی کے ساتھ، جس دن کی آمادگی کے ساتھ اس نظام کے سپرد اپنا سب کچھ کمائی کی تھی جو اس کی ضرورت سے زیادہ تھی، تو اب وہ نظام، وہ جو میکنزم ہے، وہ سٹرکچر ہے، وہ جو مومنین کا ایک انہیں نامر اور اس کی ایک جو باڈی ہے، جو ایک میکنزم ہے، پورا ڈھانچہ، وہ پھر اس بندے کو جو کمانے کے قابل نہیں رہا، جو کسی وجہ سے محروم ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس کو اس کی تمام ضروریات آسان انداز سے اس کی چوکھٹ پر پہنچا کر دے، اور اس طرح دے کہ اس کو ذرا سا بوجھل بھی محسوس نہ ہو، ذرا سا اس کی عزت نفس معمولی سی بھی مجروح نہ ہو، اس کی انا کو ٹھیس بھی نہ پہنچے، پورے وقار کے ساتھ رزق کریم اس تک ہر حال میں آخری سانس تک جو پہنچانا ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور انہیں نامر اس چیز کو، اس نے اس چیز کی یقین دہانی اور شورٹی کرنی ہوگی، یہ انہیں نامر کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ اپنی زندگی میں جو دینے والا ہے اس نے ذمہ داری پوری کر دی، جب کما رہا تھا تو اس نے کھلے دن سے سب کچھ حاضر کر دیا، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب جب وہ کمانے کے قابل نہیں رہا کسی وجہ سے، تو یہ پھر اس کا حق ہے، یعنی وہ رسپانسبلٹی اور یہ رائٹ اس کو بطور حق دیا جائے، بطور خیرات نہ دیا جائے کہ بیکاریوں کی طرح، استغفر اللہ، جس طرح اب فقیر ہوتے ہیں، سائل ہوتے ہیں، اور یتیم اور مسکین، ان کو چندے کے طور پر، خیرات کے طور پر ان کو احسان جتنوا کر، ان سے منتیں کروا کر، اور ان کو سردی گرمی میں روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے معذور اعضاء ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھا دکھا کر چند ٹکے ان کو جو ملتے ہیں، تو یہ تو ان کی تزنین ہے، یہ مذہب تزنین انسانیت کی نہ صرف گنجائش چھوڑتا ہے بلکہ یہ تزنین انسانیت پر بے حس بناتا ہے۔ وہ جو اللہ کا دین ہے تو وہاں تو معاشرے کا کوئی فرد اس کو اپنے ٹوٹے ہوئے اعضاء یا اپنی کٹی ہوئی ٹانگیں اور یہ اپنی محرومیاں دکھا کر روزی نہیں مانگنی پڑے گی،
روٹی نہیں مانگنی پڑے گی، ان کو باوقار طریقے سے جب وہ نہیں کما سکیں گے، چاہے معذور ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تو ان کو اپنے ٹھکانے کے اوپر باوقار طریقے سے رزق کریم کی صورت میں ان کی ضروریات پوری ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم نے اسی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ یہ ہے مسنین جو اس طریقے سے رزق کریم، اللہ وحدہ شریک نے جو قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا، رزق کریم کا مومنین کے لیے رزق کریم ہوتا ہے۔ تو اور انہی کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ یوم الدین کی تصدیق کرنے والے، یعنی مال آپ بالکل کھلے دل سے خرچ کریں گے تو آپ تصدیق کرنے والے ہیں، اور اگر مال خرچ نہیں کریں گے یا بد دلی سے خرچ کریں گے یا اس میں ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں بخل کریں گے، تو وہ بندہ تکذیب نہیں، دین کی وہ تصدیق نہیں کر رہا ہوتا، وہ تکذیب کر رہا ہوتا ہے۔ تو تصدیق اور تکذیب کو اس پیمانے پر پرکھیے اور پھر سمجھیے، اور پھر ہر بندہ اپنا وہ خود محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کھلے دن سے اپنا سب کچھ حاضر کر دیتا ہے، تو وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ مومن ہے۔ اور نہیں خرچ کرنا چاہتا، اپنے پاس زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے، اگر خرچ کرنا بھی پڑے تو دکھاوے کے طور پر کم سے کم دینا چاہتا ہے، تو اس کا نہ وہ انفاق قبول کیا جائے گا، نہ اس کا وہ اعمال کا اس کو اجر ملے گا، نہ جنت میں جائے گا، بلکہ اس کے اعمال حبط ہوں گے، اور وہ باوجود یہ بظاہر عبادات وغیرہ اور شعائر پر کاربند رہنے کے، حلال حرام کی پابندی کے، وہ جہنمی ہوگا۔ کیوں کہ وہ دین کی تکذیب کر رہا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، جس بندے سے اللہ محبت ہی نہیں کرتا تو وہ جنت میں کیوں کر جا سکتا ہے؟ یا وہ جو دین کی تصدیق ہی نہیں کرتا، تکذیب کرتا ہے، تو کیا اس کے دیگر اعمال اس کو جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اس نے رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے اور پھر وہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دی جاتی کچھ وقت کے لیے، تاکہ میں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں وہ تصدیق کرتا دین کی اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ وہ تصدیق یہی ہے مال خرچ کرنے کی۔ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوم الدین کی تصدیق مال خرچ کرنے سے ہوگی۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر فی سبیل اللہ لوجہ اللہ لمرضات اللہ خرچ کرے گا، وہی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور تصدیق انفاق سے ممکن ہے، انفاق سے اعراض تکذیب ہے، اور اس کے مرتکب انہیں نعمہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ شریک نے بتا دیا ہے، جن کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، جن کے پاس مال دولت ہوتا ہے، چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے، وہ دوسروں پر خرچ نہیں کرنا چاہتے، اپنے لیے جمع کرتے جاتے ہیں آسائشیں، سہولتیں، آرائشیں اور زیب و زینت، اور ان کے اسراف و تبذیر اور سب کچھ بہترین سے بہترین، مہنگی سے مہنگی چیزیں۔ یہی دین کی تکذیب کرنے والے ہیں، انہیں نعمہ کے الفاظ ہیں قرآن کریم کے۔ اعراض برتتے ہیں وہی کا اتباع کرنے سے، یہی مترفین ہوتے ہیں، اور یہی ہر دور میں وہی کے، کیونکہ وہی کے اتباع کے مخالف ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کے اتباع سے انہی کے مفادات میں زد پڑتی ہے، اور یہی اس لیے سمجھ جاتے ہیں کہ وہی کن ڈائمنشن سے اور کن اینگل سے معاشرے میں کو کیا بنیادی تغیر لانا چاہتی ہے، تو یہ اس کی راہ میں اس لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوگا کہ یہ مترفین ہوں گے، جو سرمایہ دار ہوں گے، زرپرست ہوں گے، جو آج کے دور کے قارون ہوں گے، تو وہ یہ اقامت دین، اتباع وحی کی جو جد و جہد ہے، جس کا الحمدللہ ہم نے آغاز کیا ہے، اور چند بھائیوں نے اس کے اوپر اس شاہراہ پر سفر کا آغاز کیا ہے۔ جب یہ انشاءاللہ عزیز عن قریب عوام الناس میں آئے گی، تو یہ لوگ اس کی راہ میں سب سے بڑے رکاوٹ بنیں گے، اور اس کو ہر طریقے سے سبوداج کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اپنے جو ان کے گماشتے ہیں، ان کے جو آنائے کار ہیں، جن کی وہ ڈوریں ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ قارونوں کے ہاتھ میں، مترفین کے ہاتھ میں، یعنی جو مذہبی پیشوا ہیں اور حکمران ہیں، تو وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اس کو سبوداج کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو کچلنے کے لیے، ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے۔ لیکن ایسا کبھی بھی انشاءاللہ العزیز نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہمیشہ سے یہ سنت ہے، اس کے کلمات ہیں کہ جب حق باطل کے مقابلے میں آتا ہے تو باطل نے بھرا نابود ہونا ہوتا ہے، اس نے شکست کھانی ہوتی ہے، یہ ان کا ہر حربہ ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ پہلے بھی تاریخ انسانی میں ایسا بارہا ہو چکا ہے۔
یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اور اللہ رب کریم نے جو مومنین سے متعلق فرمایا ہے کہ وہ تو اپنا مان دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی بظاہر وہ اس مفہوم میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ مان کی محبت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، وہ اس کی نگاہ میں مزین ہوتا ہے، لیکن مومن اس چیز پر غالب آ چکے ہوتے ہیں، ان کی جو اللہ کی محبت ان کے قلوب میں شدید تر ہوتی ہے۔ تو یہ مال اور اولاد اور آبا و اجداد اور یہ جو تجارت ہے اور اچھے اچھے گھر ہیں، یہ ان کی مومنین کی اولین ترجیح نہیں ہوتی ہے کبھی بھی۔ بہرحال وہ مومنین مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے اقربا میں، یتیموں میں، مسکینوں پر، مسافروں پر، جو سائلین ہیں اور جو جن کی گردنیں پھنسی ہوتی ہیں، یعنی وہ قرض میں دبے ہوتے ہیں یا غلامی میں ہوتے ہیں، ان سب کے لیے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کھلے چھوڑتے ہیں۔ یہ پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ جو 2.5% کا تصور ہے قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ سال کے بعد 2.5% دینا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جو معاشی اور مالیاتی نظام دیتا ہے قرآن کریم میں وحی کے ذریعے، اس میں دن رات خرچ کرنا ہوتا ہے، چھپا کر اور آشکارا دونوں طریقے سے خرچ کرنا ہوتا ہے، اور تنگی اور آسانی میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ تو خرچ کرنا ہی ہوتا ہے بلکہ خود تھوڑی تنگی برداشت کر کے بھی ایثار کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی مالیاتی نظام۔ تو یہی مومنین ہوتے ہیں کہ جو اولئک الذین صدقوا، یہی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں دین کی، جو اس طرح یہ مال خرچ کرتے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہوتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ مکذبین کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی بات نہیں مانتی، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی تھوڑا سمجھوتا کر دو، کمپرومائز کر دو، مداحنت اختیار کرو، ہم بھی مداحنت اختیار کریں، یعنی کہ اتنی شدت اور اہتمام کے ساتھ، اتنی استقامت کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور مومنین بھی وہی کا اتباع نہ کریں بلکہ ڈھیلے ڈھالے انداز سے۔ تو یہ کون ہیں مکذبین؟ منان للخیر معتد نسیم، یہ حدود فراموش ہوتے ہیں، جو مال دونوں کو روک کر اپنے پاس رکھتے ہیں، سرکش لوگ ہوتے ہیں اور یہ بدنہاد لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کان ذا مال و بنین، ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، ان کی وہ جماعت اور ان کا کبینہ، جو ان کا جتھا، جو ان کے ساتھی بہت سارے ہوتے ہیں، اسی پر وہ اتراتے ہیں۔ انہی کی اطاعت کرنے سے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ ان کے جو اپنے جو اس باطل نظام کو، اسٹیٹس کو کی پروٹیکشن کے لیے میدان میں آئے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہ کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، وہ کوئی مفاہمت کا طریقہ، درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے تھے کہ تاکہ ہمارا یہ سسٹم بھی چلتا رہے، بچ جائے اور بظاہر وہی کا بھی اتباع ہوتا جائے، کوئی ایسی درمیانی صورت نکل آئے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی، ان تکذیب کرنے والوں کی، جو دولت اپنے پاس سمیٹ کر رکھنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں لوگوں میں، تاکہ دولت لوگوں تک نہ پہنچے، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس رکی ہوئی ہو، جمع ہو، تو ان کی بات نہیں ماننا، یعنی ایسا کہ کوئی بھی کمپرومائزز نہیں کرنا ہے ایسے لوگوں سے۔ یہ ہے دین کا جو نقطۂ ماسکہ، یہ جو فوکس ہے۔ تو جب تک اگر دین میں اپنی معیشت اور مالیات کو اللہ کی وحی کتابیں نہیں لایا جاتا، تو اس وقت تک معاشرے میں اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ان باغ والوں کی مثال کہ جن کے وہ اللہ رب کریم نے جن کا ایک باغ تھا، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی باغ کے پھل اتار دیں گے، اور وہ ڈرتے ہوئے خاموشی سے چپ چپ آ رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مسکین کو کہ حقداروں کو کہ وہ آ جائے اور ہمیں ان کو کچھ دینا پڑے، جو سائلین ہوں۔ تو اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین نہ آ جائے۔ تو یہ جو روش ہے، اور ہر سرمایہ دار یہی چاہتا ہے کہ اس کو کسی حقدار کو، ضرورت مند کو، کسی محتاج کو دینا نہ پڑے، اگر دینا بھی پڑے تو کم سے کم دینا پڑے۔ وہ جو ریاکاری کے طور پر جو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ دکھاوے کے لیے اس کو گوارا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو نیک بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دین میں یہ 2.5% کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی متعدد بار ہو چکا ہے۔ تو یہ جو رزق کی تقسیم ہے،
नबात ना शरीक ने, ये जो कुछ इंसानों को ये भी एक समझने की बात है इस हवाले से कि जो लोग ये जो इक्तसाब रिज़्क़ की फ़जीलत बाज़ बंदों को बाज़ पर होती है, ये महज इस वजह से कि मुआशरे का निज़ाम चल सके और हर बंदे के लिए एक इब्तदा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिसको माल ज़्यादा मिला होता है उसके लिए भी एक इब्तदा है, आजमाइश है, और जिसके पास रिज़्क़ की कमी होती है वो भी एक इब्तदा है। क्या रिज़्क़ जिसके पास वाफर मिकदार में है, क्या वो अल्लाह की अताअत के लिए फ़ी सबीलिल्लाह उसको खुला रखता है सब इंसानों के लिए, तो समझे कि वो इब्तदा में कामयाब हो गया। और जिसके पास रिज़्क़ की तंगी है, वो ज़्यादा इक्तसाब रिज़्क़ की वो भी इब्तदा में है कि आया वो जिनको माशरे के जो मुतरफ़ीन हैं, जो कारून हैं, वो उनकी तरफ नचाई हुई नज़रों से देखता है, उन जैसा बनने की कोशिश करता है, या वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है और अपनी सलाहियतों को बेहतर करने की कोशिश करता है और ख़ुद उससे जो नीचे हैं उनके लिए वो उन पर खर्च करता है, जो उनका एहसास करता है, जो उनकी मदद कर सकता है उनकी मदद करता है, ये उसके लिए इब्तदा है। रिज़्क़ की तंगी या मायूस हो जाता है, शिकवा शिकायत करता है, तो फिर समझे कि वो इब्तदा में फ़ेल हो जाता है जो इस रवश का हामिल हो। और जो अपने से जो और उससे कमज़ोर लोग हैं तो उनके तरफ देखता है और उनके अपने तंगी में भी उनके लिए कुछ उनको देना चाहता है, तो वो समझें कि तंगी के बावजूद वो इब्तदा में कामयाब हो गया। और वह जो अल्लाह रब करीम ने वो माशरे का निज़ाम चलाने के लिए ये फ़जीलत दी गई है बाज़ को बाज़ पर। अगर सबकी सलाहियतें और इक्तसाब रिज़्क़ और उनकी महारतें और काबिलियतें और इल्मी सतह और सोच समझ एक तरह की होती, तो फिर कोई भी माशरे में किसी का कोई मातहत ना होता, सारे ही बराबर होते, तो फिर किस तरह माशरती निज़ाम चल सकता था। ये जो फ़र्क है इक्तसाब रिज़्क़ में, ये जो बाज़ को फ़जीलत हासिल है अल्लाह रब करीम ने दी है, तो ये इसलिए है कि जो लोग जिनको रिज़्क़ में फ़जीलत दी है वो दूसरों की तरफ लौटा क्यों नहीं देते, उनको लौटाना चाहिए जो उनके मातहत हैं, ताकि वो उसमें बराबर हो जाएं। तो ये जो ऐसा नहीं करते, तो ये अल्लाह की नेमत से इनकार करते हैं, झगड़ते हैं। तो ये फ़जीलत जो इक्तसाब रिज़्क़ में ये माशरती निज़ाम चलाने के लिए है, इस मकसद के लिए नहीं कि जिनको इक्तसाब रिज़्क़ में फ़जीलत है वो ज़्यादा कमा सकते हैं, वो नाक बंद कर बैठ जाएँ और अपना सरमाया अपने जमा शुदा दौलत बढ़ाते ही बढ़ाते जाएँ, ये बातिल तसव्वुर है। और शहद की मक्खी का एक हवाला कुरान करीम में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि सारे फलों में से खाओ और अल्लाह के रास्ते पर बड़ी नरमी से चलती जाओ, और इसके लिए नफ़ीज़ाने का नाजातन कौमी या तफक्करून मोमिनीन का जो मुआशरा है, अगर आप उसको समझना चाहें कि उनकी मईशत और मुआशरत कैसे होती है, तो ये जो शहद का छत्ता है इससे सबसे बेहतरीन मसान है। इसमें एक तो वही का भी तज़किरा है, फसलों की सोबन रब का, रब के रास्तों पर चलने का है, और इसमें नौ इंसानी के लिए शिफा है जो कुछ उसके शहद का महसन है। तो इसमें जो उनका मुआशी निज़ाम है वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शहद की वो छत्ता भरा होता है सब मक्खियों के लिए यकसा तौर पर, उसमें कोई किसी एक की मलकियत नहीं होता, सबके नहीं होता है। और दूसरी बात उसमें ये होती है कि पूरे जो छत्ते का इंतज़ाम है एक मन का मक्खी जिस तरह चला रही होती है। मोमिनीन के मुआशरे में एक उलिल अम्र, पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम के दौर में अम्बिया अलैहिस्सलाम होते थे, अब जो कि सिलसिला नबुव्वत पाए तकमील तक पहुँच चुका है, तो अब एक मोमिन जो उलिल अम्र होगा उसकी मिसाल वो मद का मक्खी की तरह होगी, छत्ते के सारे अमूर की वो निगरानी करेगा और डायरेक्शंस और गाइडलाइन देगा, सारे उसको फॉलो कर रहे होंगे जिस तरह सारी मक्खियाँ उसको फॉलो कर रही थी, हर एक की जो जिसकी जो ड्यूटी होती है वो पूरी कर रही होती है, लेकिन जो उनका माहसन होता है वो सबके लिए यकसा होता है। तो इसी तरह मुआशरे में मोमिन मुआशरा अम्बिया अलैहिस्सलाम के दौर में इसी तरह मुआशरा बनता था, उनकी मईशत मुआशरत उनके जो सियासत सब कुछ, उनके जुडिशरी अदलिया सब कुछ इसी अंदाज में चलती थी। और आज भी ये जो इफ्तराक है, ये तफरक़ाबंदी है, इख्तलाफात हैं और एक दूसरे से बाहमी अदावत है, और हर एक शुआ नफ्स में ख़ुद गर्ज़ी में मुब्तला है, क्योंकि ये वही पर मबनी जो इस्लाम है, जो दीन इस्लाम कुरान में है, उसका इत्तबा नहीं किया जा रहा। और इसमें अल्लाह रब्बुल करीम ने जो इनकार करने वाले हैं
اس کا ایک اور حوالہ ہے کہ جو ظالمین ہوتے ہیں وہی اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں. یہ جو جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا آفا بنعمت اللہ یجحدون، ایک اور مقام پر ہے یہی جو تم اللہ نے رزق میں فضیلت دی ہے وہ اپنے ماتحتوں میں اس کو نہیں پہنچاتے ہو ان کو یکساں طور پر، تاکہ بنیادی انسانی جو ضروریات ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، وہ یکساں طور پر سب کو ملیں، تمام ضرورتیں پوری ہوں. ایسا تم نہیں کرتے ہو، بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ محروم کرتے جاتے ہو اور خود زیادہ سے زیادہ سمیٹتے جاتے ہو. تو یہ اللہ کی نعمت سے جھگڑنا ہے، انکار کرنا ہے. اور ایسا کون کرتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تو اس کے بعد اللہ رب کریم نے وہ ایک قریہ والوں کی مثال دی ہے جو امن و اطمینان کے سائے میں تھے. ان کے پاس رزق کی بھی فراوانی تھی، مگر انہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی نعمت کے ساتھ. تو پھر اللہ نے ان کو بھوک کا لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا، جو کچھ ان کے کرتوت تھے، ان کے اعمال تھے. آج جو معاشروں میں جو خوف ہے، عدم اطمینان ہے، بے یقینی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم جب اگر کل کو بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی کمانے کے قابل نہیں ہوتے، تو پھر کون ہمیں تحفظ دے گا، کون ہماری بقا کو اور ہماری ضرورتوں کو یقینی بنائے گا. یہ جو عدم اطمینان ہے یہ ایسے معاشرے میں ہوتی ہے جو اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، جہاں ارتکاز دونت ہوتی ہے. جن معاشروں میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، ان معاشروں میں کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا. تو جو اس طرح کے نظام تشکیل دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے یعنی رزق کی فضیلت کو سے کفر اختیار کرتے ہیں اور وہ ارتکاز دونت والے معاشرے ہوتے ہیں، تو وہی معاشروں کو اللہ رب کریم بھوک اور خوف کے لباس پہناتا ہے، ذائقہ چکھاتا ہے. تو آج جو پوری دنیا میں اکثریت آدمیوں کی وہ اسی وجہ سے بھوک اور خوف میں مبتلا ہے، بے یقینی میں اور عدم اطمینان کی حالت میں، کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک عادلانہ معاشی نظام معاشروں میں تشکیل نہیں دیا، کیونکہ یہ مذہب جو لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، یہ مذہب خود اس سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ انہی سرمایہ داروں کا، انہی قارونوں کا بنایا ہوا مذہب ہے. یہ ان کو نہ صرف تحفظ دیتا ہے بلکہ ان کو درست قرار دیتا ہے کہ وہ یہ جو جتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں، ناجائز استحصال کر رہے ہیں، تو یہ درست کر رہے ہیں. اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ان کو اجازت دیتا ہے، یہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. یہ باطن تصور ہے، یہ افیون ہے. جب تک یہ افیون مذہب کی لوگ کھاتے رہیں گے، اس باطن مذہب کی یہ تصورات وہ اپناتے رہیں گے. یہ تو اللہ کے دشمن ہیں جو سرمایہ دار ہیں، مترفین ہیں، زرپرست ہیں، مالدار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ اللہ نے ان کو وسیع رزق دیا ہے. یہ جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جو بے حساب رزق ان کو دیا ہے اللہ نے دیا ہے. نہیں، اللہ وحدہ لا شریک تو یہ ارتکاز دونت کو اور مال جمع کرنے کو روک کر رکھنے کو اور خود اس پر قارون بن بیٹھنے کو، ناگ بن بیٹھنے کو، تو اللہ رب کریم نے ہر انداز سے، ہر طرح سے منع کیا ہے. تو جو ایسا کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یہ تو وحی کا اتباع نہیں کرتے، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی فرقہ ہو، ان کو ان کے رویوں کے ذریعے پہچانے. تو یہ مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، ان کو اللہ کی یہ نعمت ہے، بے حساب رزق اللہ نے دیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک حلال طریقوں سے اکتساب رزق کی فضیلت ضرور دیتے ہیں اکتساب رزق میں، لیکن وہ رزق کو اپنے تک روکنے کی اور رزق کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی، اس پر قارون بننے سے سخت منع کرتے ہیں. وہ تو رزق کماؤ اور نو انسانی کے لیے اس کو کھلا رکھو، زیادہ سے زیادہ کماؤ، بھرپور محنت سے کماؤ. اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کرتا جو شخص، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ گھاٹی میں نہیں چڑھتا. یہ ایک مشکل راستہ ہے. وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی کی گردن چھڑانا ہے، کسی کو آزاد کرنا ہے، قرض سے، غلامی سے، یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا ہے. ساری یعنی بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنی ہے ضرورت مندوں کی، یتیموں کو، چاہے وہ اس کے قریبی ہوں یا وہ جو معاشرے کے کچنے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہوں، جو رون رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یعنی معاشرے میں کسی کو اس طرح لاوارث، بے سہارا اور حالات کے رحم و کرم پر مومن معاشرے میں نہیں چھوڑا جا سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ اپنے آپ کو مومن معاشرے، مسلمان معاشرے کہتے ہیں، ان میں بڑی دنیا کچلی ہوئی ہے، محروم ہے، مفلوق الحال ہے. دوا کے لیے، خوراک کے لیے، لباس کے لیے وہ
भीख मांग रही है। लेकिन एक ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसमें उनको बावकार तरीके से, क्यों कि ये जो सरमाएदार हैं ये चंद टके देकर, सदका खैरात देकर, मस्जिदों में पैसे देकर, चंदे देकर और इनकी तंजीमों को, मजहबी पेशवाओं की तंजीमों और इनके मदरसों को देकर सदक़ात, अतियात और ये जन्नत कमाते हैं। ये मज़हब जो बातिल मज़हब चल रहा है, इसमें जो महरूमों को, यतीमों को, मस्कीनों को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है, उनको बरकरार रखा जाता है उनका वजूद, उनको अपने पाँव पर खड़ा होने का और उनको रिज़्क़ करीम पहुंचाने का जो बंदोबस्त नहीं किया जाता, ताकि वो भीख मांगने की उनको ज़रूरत भी ना पड़े। और इनको ये इस तरह जितना कर, एहसान जितना कर जाए उन लोगों को, एक उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर, इनको मजरूह करके ये सरमाएदार और ज़रप्रस्त उनको सदक़ात और खैरात न दें, बन के बतौर हक़ खुद ब खुद उन तक पहुँचे, उनको मांगना भी ना पड़े। ये निज़ाम मोमिनीन के मुआशरे का निज़ाम है, जो कि इस बातिल मज़हब के होते हुए तश्कील नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें तो इन्हीं को, यतीमों, मस्कीनों, महरूमों को, साइनीन को, फ़ुक़रा को ये भीख देकर ये अपनी जन्नत कमाते हैं मुतरफ़ीन। इसी वजह से, क्योंकि ये मज़हब अफ़्यून है, लोगों को डिट्रैक्ट करता है, उनको गफलत और जहालत में रखता है, और वो कभी भी अपने दुश्मनों को पहचान नहीं सकते कि ये सरमाएदार और मुतरफ़ीन अल्लाह के दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं और नौ इंसानी के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि जब तुम्हारी फसलें और खेतियाँ और बागात पक जाएँ, जब जिस तरीके से भी जो तुम्हें, जब तुम्हारी मेहनत का हसन महासन मिले, तो फिर जिस दिन कटाई हो या फान उतारना हो, तो बातू हक का हो, लोगों का बतौर हक दो। जो लोग महरूम हैं, जो किसी वजह से उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो उनका हक समझ कर उन पर कोई एहसान जितना कर, जो उनको उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके, जो उनको भीख मंगवा कर नहीं दो, बतौर हक इस तरीके से दो कि उनकी खुद दहलीज तक पहुँचे, और क्योंकि वो हकदार हैं, जो उनका हक है। और इसराफ़ न करो कि अल्लाह रब्बे करीम जिस तरह पहले तज़किरा हो चुका है कि मुफ़सिदीन से मोहब्बत ही नहीं करता, तो मुसरफ़ीन से, हुदूद फरामोश, जो अपनी शहवात और अपनी हवाए नफ्स पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं और वो जमा करते हैं, तो ऐसे लोग तो हुदूद फरामोश हैं। तो इनसे अल्लाह जब मोहब्बत ही नहीं करता, तो ये जन्नत में किस तरह जा सकते हैं। और इसी चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो मुबज़्ज़िरीन होते हैं, जो उड़ाने वाले, ये शयातीन के भाई होते हैं, और शैतान अपने रब से कुफ्र करने वाला है। और मोमिनीन को हक बतौर हक देना चाहिए, चाहे वो करीबी हों, मस्कीन हों, मुसाफिर हों, और उनको उड़ाना नहीं चाहिए मानो तो ना। ये ब्रांडेड लिबास, ब्रांडेड जूते, दीगर ब्रांडेड अशिया जो इस्तेमाल की हैं, महंगी से महंगी गाड़ियाँ, एक से एक बढ़कर महंगी और उम्दा मयार की, और घरों में इस्तेमाल होने वाली दीगर ज़रूरियात, एक से बढ़कर एक कीमती, एक मुसाबकत होती है, एक मुकाबला लगा होता है एक दूसरे से ज़्यादा नमूद व नुमाइश का। ये जो रविश है, ये तबज़ीरा वाली है, ये उड़ाने वाली है, ये मुसरफ़ीन की रवस है, और मुसरफ़ीन को अल्लाह मोहब्बत ही नहीं करता। और ये मुबज़्ज़िरीन तो शैतान के भाई हैं। तो जो आदमी शैतान का भाई है, वो इस तरह की सारी दुनियादारी और जो आराइश व ज़ैबाइश को इतना ज़्यादा अहमियत दे रहा है, दूसरों को महरूमी और जहालत और उनको पसमानदगी और फ़क्र और गुर्बत और लाचारगी में देख कर, उनको रुनता हुआ, उनको इस दंदन में दसा हुआ देख कर, वो अपनी इन अयाशियों को इतनी तरजीह पर रख रहा है, तो वो तो शैतान का भाई है। तो फिर उसके अमाल उसको किस तरह जन्नत में ले जा सकते हैं? या उसका कलमा पढ़ना, या उसका जो वज़ा करता है, जो शुआयर हैं उन पर अमल करने से, जब वो हराम हलाल की पाबंदी, इनमें से कुछ भी उसको शैतान जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, वो जन्नत से निकाला गया है। अब हम देखते हैं अल्लाह रब्बे करीम की आयत की रोशनी में कि इस रवश का अंजाम क्या होता है, कि जब आदमी ये रवश इख्तियार करते हैं जिन मुआशरों में, और जो कौमें या जो अफराद इस तरह की ये उनका ये मालियाती निज़ाम, उनकी सोचें, उनकी रवश, तर्ज़ ज़िंदगी ये होता है, तो उसको क्या अंजाम होता है। तो इसको ज़रा इब्तदा में देखिए कि जब अल्लाह रब्बे करीम ने कहा था कि आदम और उसकी ज़ौजा को कि ये तुम्हारा दुश्मन है शैतान, तो ये जो मैं तुम्हें जन्नत से ना निकलवा दे, वरना तुम तशका, मुशक्क़तों में पड़ जाओगे, जान गुस्सद मशक्क़तें,
जिगर पाश पाश हो जाता है जिस मशक्क़त से। तो इस जन्नत में तुम्हें ना भूख है, ना तुम्हें लिबास का मसला है, ना तुम्हें प्यास है, ना तुम्हें गर्मी की शिद्दत सताती, यानी मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ भी है, और तुम्हें किस किस्म का और भूख वगैरह भी नहीं है। जब मज़कूरा कैफियत से निजात नहीं मिलती तो जान लीजिए कि तब तक आदमी शैतान के दाम से आज़ादी उसे नहीं मिली है। यानी अगर जो मुआशरे इन चीज़ों में मुब्तला हैं कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, वो भूख में मुब्तला हैं, और वो मौसमियाती शिद्दतों में जकड़े हुए हैं, और वो उनको जो ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, साफ़ पानी नहीं मिल रहा और महरूमियाँ हैं, तो इसका मतलब है कि ये किस चीज़ का नतीजा है कि वो अभी तक शैतान के दाव में आए हुए हैं, शैतान के चुंगल से नहीं निकल सके। जब वो शैतान के चुंगल से निकल जाएंगे तो उनसे सारी मुशक्क़त में इतना मारा है, चाहे जितना भी उसके पास पैसा है पागल कर रखा है, उसके आसाब शिकन कैफियत में है, चाहे वो जिस्मानी मुशक्क़त में हो चाहे ज़हनी मुशक्क़त में, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए या रोज़ी रोटी पूरी करने के लिए वो पागल बना हुआ है। तो इसी को अल्लाह रब करीम ने फ़तशका कहा है। तो ये जो कैफियत है ये शैतान के बहकावे में आने की कैफियत है। जो मुआशरे इसमें मुब्तला हैं वो शैतान के बहकावे में आए हुए हैं, वो अल्लाह के दीन पर नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ बरतेगा तो उसके लिए जो मईशतन ज़ाना का जिगर पाश मशक्क़तों वाली मईशत है, उसको अपनी रोज़ी रोटी के लिए इतना जिगर पाश मशक्क़तें करनी पड़ेंगी, इतनी तनाव में होगा, इतना उस पर बोझ होगा अपनी ये रोज़गार कमाने के लिए। और वो क़यामत के दिन जो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह का वही का इत्तबा नहीं करते, अल्लाह के ज़िक्र से यानी वही के इत्तबा से एराज़ बरतते हैं, तो वो क़यामत के दिन तो अंधे उनको महशूर किया जाएगा। क़यामत के दिन वो कहेगा कि मुझे क्यों अंधा महशूर किया गया है, मैं तो देखता बानता था। यानी वो जो आम आँखें हैं तो उसे कहा जाएगा कि कज़ाने का काना कज़ाने का आतत का आयात ना फ़नसीतहा, कि तुम्हारे पास अल्लाह की आयात आती थी लेकिन तुम उनको फरामोश कर देते थे। जहाँ पर देखिए कि पूरे कुरान करीम में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि तुम्हारे पास हदीसें आती थी, रवायात आती थी, या मेरी सुन्नत की बातें आती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बातें नहीं, या फ़लाँ इमाम का फ़िक़्ह आता था, या फ़लाँ फ़कीह की बातें होती थी, या ये चीज़, या फतवे आते थे, या तसव्वुफ़ की ये बातें तुम्हारे सामने आती थी जो तुम जुटला देते थे, भूल जाते थे, तकज़ीब करते थे। नहीं, बल्कि पूरे कुरान में जो कहा गया कि अल्लाह की आयात आती थी, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए तंज़ीर होती थी। अंबिया अलैहिस्सलाम इन्हीं के ज़रिए लोगों को आगाह करते थे, इन्हीं की अल्लाह की आयात के ज़रिए ही अपने ज़िंदगी में जो मामलात होते हैं इन्हीं आयात की रोशनी और इन्हीं की बुनियाद पर चलाते थे। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो अहादीस, रवायात, सुन्नत, फ़िक़्ह और ख़ुद साख्ता शरीयत और ये तसव्वुफ़ वग़ैरह का मनगूबा जो मज़हब है, ये वो उन्हीं मुनाफिकीन, उन्हीं शयातीन का बनाया हुआ है जिसको सदियों से अल्लाह का दीन समझकर मुसलमान कौम अपना रही है। तो अल्लाह रब करीम फरमाएगा इसी तरह आज तुम्हें बुला दिया जाएगा जिस तरह तुमने अल्लाह की आयात को बनाया हुआ था, और इसी तरह हम जज़ा देते हैं जो इसराफ़ करता है और अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाता। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो, और अल्लाह रब करीम ने तो जो शैतान की तबाह करता है उसके बहकावे में आ जाता है तो उनके बारे में फरमाया बाज़ुकुम लिबाज़िन उदुव, वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आज आप ख़ुद देख सकते हैं कि पूरी कुराए अर्ज़ पर जो इंसानों के दरमियान दुश्मनियाँ हैं, चाहे वो वतन की बुनियाद पर हों, चाहे वो मुआशी तबक़ात की वजह से हों, चाहे वो तफ़रक़ा की वजह से हों, मज़हब की वजह से हों, नस्सानियात की वजह से हों, किसी भी वजह से, तो ये एक दूसरे की दुश्मनियाँ इस बात की दलील है कि वो अभी तक शैतान के बहकावे से नो इंसानी नहीं निकल सकी। अभी तक वो टूटे हुए हैं, उनमें फ़साद है जो एक दूसरे को उन्होंने तोड़ कर रखा है। जब उनसे ये शैतान के बहकावे से निकल कर वही का इत्तबा करेंगे तो वो सारे उम्मत वाहिदा बन जाएंगे। पूरे कुरान अर्ज़ के नौ इंसानी, उनमें कोई तफ़रक़ा नहीं होगा, कोई इख्तलाफात नहीं होंगे, बल्कि क्यों कि सबका इलाह वाहिद होगा। अभी किसी का कुरान अर्ज़ पर जितने भी ममालिक हैं, जितनी अक़वाम हैं, हर मुल्क के अपने जो अंदर बाशिंदे हैं, किसी का भी इलाह एक नहीं है, सब के अपने अपने आलिहात हैं और ख़ुद तराशीदा हैं। क्यों कि अल्लाह रब करीम ने फरमाया फ़मन ताबिअ हुदाया फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा, तो जो मेरी हदायत का इत्तबा करेगा उसके लिए तो ये मशक्क़त वाली ज़िंदगी और
جگر پاش مشکلات والی زندگی ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو اللہ کی نعمتیں ہوں گی، رزق کریم ہوگا، اس کے لیے تو اس کا فضل ہوگا، فی دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ۔ تو ہر کوئی آج اس چیز کو خود پرکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اپنے مذہب اور فرقے کو، کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس عداوت سے بچا ہوا ہو۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس دنیا کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہو۔ پہلے اس چیز کا حوالہ بھی گزر چکا ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے تھے کہ کسی بستی کو ہلاک کرتے تو پھر ان کے یہی مترفین کو حکم دیتے تھے اور وہ انکار کرتے تھے، فسق کا راستہ اختیار کرتے تھے، تو پھر ان پر وہ بات واقع ہو جاتی تھی اور ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ کیوں کہ اللہ کی نافرمانی یہی مترفین ہی کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ، دوسرے لوگ تو اپنے فاسق ہونے کی وجہ سے کچلے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مترفین کو اپنا آئیڈین بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں انہیں مترفین کی روش کو دیکھ کر۔ اور جس وقت موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ نے اللہ رب کریم سے دعا کی کہ اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے جو 7 وزیر ہیں اور جو سردار ہیں ان کو یہ زینت دی ہے دنیا کی، ان کے پاس تمام وہ آرائش و ذبائش اور ٹھاٹ پاٹ اور یہ ساری جو سہولیات زندگی، یہ آراستہ پیراستہ سارا نظام تھا ان کے پاس، اور ان کو مان دیا ہے دنیاوی زندگی میں، تو اے اللہ وہ تو لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، یعنی لوگ ان کی چمک دمک دیکھ کر ان سے مرعوب ہے اور ان کو فرعون کو الہ بنائے ہوئے ہے، رب تسلیم کیے ہوئے معبود تسلیم کیے ہوئے عذاب میں مبتلا ہیں بری طرح۔ تو اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے اعمال سمیت، اور ان کے قلوب کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لا سکیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ اتنے نافرمان ہو چکے ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے وہ ایمان نہ لائیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے ایمان لانا، وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، اور وہ وحی کو رد کر چکے تھے، استغفر اللہ۔ تو پھر یہ جو دعا تھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہو، اور جو لوگ بے علم ہیں، جاہل ہیں، ان کا راستہ تم نے اس راستے کی اتباع نہیں کرنی۔ اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا جو سرزمین عرب میں انقلاب لائے تھے، تو پورے قرآن کریم میں ایک بدبخت کا نام لے کر اس پورے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مخالفین میں سے ایک ہی بدبخت کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، وہ تھا ابی لہب، اور اس کا جو جرم بتایا گیا وہ اصل میں ہر دور میں انقلاب انہی مترفین کے خلاف آتا ہے، وہی انہی کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک پروگرام دیتی ہے کہ یہ اپنے ان کا خبیث وجود اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ اور سرزمین عرب میں بھی یہی ہو رہا تھا، چاہے وہ ان کے یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، ان کے جو سارے سرمایہ دار تھے، جو ان کا ایک کلب تھا، یہ آج بھی پوری دنیا میں سرمایہ دار جو چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، چاہے ہندوؤں میں ہوں، چاہے وہ یہود میں ہوں، نصارہ میں ہوں، وہ ایک ایلیٹ کلب ہے پوری دنیا کا، اور وہ سب ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ان کا مذاہب سے، اقوام سے یا اس چیز سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرمایہ دار کے تحفظ کے لیے وہ اس کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور سپورٹ کرتے ہیں سب ایک دوسرے کو۔ تو وہاں پر بھی جو یہ ساری جدوجہد تھی انہی مترفین اور سرمایہ داروں کے خلاف ہو رہی تھی۔ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کی آیات کو ابھی مزید بھی آئیں گی مختلف مواقع پر، تو ان کو دیکھیں سمجھیں کہ یہ ساری جدوجہد کیا تھی۔ اسی وجہ سے اسی ایک خبیث کا جو نام علامتی طور پر آیا ہوا ہے، جو پورے نظام کا ایک سرغنہ تھا، ابو لہب، تو اس کا جرم یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ شراب پیتا تھا، وہ سور کھاتا تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، یا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یا کوئی اور حلال حرام سے متعلق۔ اس کا بتایا گیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا جو مال تھا اور جو اس کی کمائی تھی، وہ اتنا بڑا سرمایہ دار تھا، وہ ایک نمائندہ تھا سرمایہ داری کا، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا۔ تو یہ ساری جو وحی کے اتباع کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وحی کا وہ ہدف
ہدف ہوتا ہے وہ اسی معنیاتی نظام کی اصلاح ہوتا ہے، تاکہ مومنوں میں ارتکاز دونت کا خاتمہ ہو اور ان کے درمیان معنیاتی عدل ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دوسرے امور ہیں، جو عبادات ہیں، جو دین کے شعائر ہیں، ان کو وہ بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے جب معاشی اصلاح ہو جاتی ہے، معنیاتی اصلاح ہوتی ہے، کسی معاشرے میں دونت کی عدلانہ تقسیم ہو جاتی ہے، وہ الفت اور اخوت کے رشتے میں مومنین جڑ جاتے ہیں، پھر ان کے تمام گوشوں کی، ان کی شخصیات کی نمو ہوتی ہے، ان میں ایک پالش ہوتی ہے ان کی شخصیتیں۔ ہر شخص ایک بڑا باوقار اور بڑا نفع بخش قسم کا شہری ہوتا ہے، وہ معاشرے کی اصلاح میں بھرپور اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جب معنیاتی نظام ٹھیک ہو جاتا ہے کسی معاشرے کا، کسی قوم کا، اس کی معیشت وہی کے مطابق ہو جاتی ہے، اس کے تقریباً سارے دیگر جو مسائل ہیں، جو فسادات ہیں، جو جرائم ہیں، جو پسماندگیاں، جو محرومیاں، جو ذلتیں، جو عذاب، وہ تقریباً ان کی روٹ کاز ختم ہو جاتی ہے اور بتدریج وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ وحدہ الناصر شریک کی وہی ہر دور میں جو معنیاتی نظام ہے اس میں اصلاح چاہتی ہے، جبکہ یہ آدمیوں کا بنایا ہوا، شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب، اس کے ہوتے ہوئے کبھی معنیاتی طور پر اصلاح ہو نہیں سکتی۔ کیوں کہ اس مذہب کے اور اس مذہب کی جو سٹرکچر ہے، اکنامیکل سٹرکچر ہے، جو اس کی معیشت اور مالیات ہیں، یہ انہی سرمایہ داروں کو مکمل تحفظ دیتی ہیں، انہی قارونوں کو۔ تو اس مذہب کو اس وجہ سے چھوڑنا اور اس آبا کے اس راستے کو اس وجہ سے چھوڑنا ضروری ہے، اور وہی کے مطابق جب بھی صنعت قائم ہوگی تو اس میں معیشت کبھی بھی ایسے نہیں ہوگی کہ جس طرح آج کی معیشت ہے، یہ جو آج کی نمازیں ہیں ان کے ساتھ یہی معیشت فٹ بیٹھتی ہے، یہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ اس میں صنعت چند رکاتیں ہوتی ہیں اور معیشت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شیطانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ارتکاز دونت ہوتا ہے۔ جبکہ جو دین کی صنعت ہے، جو اللہ کے دین اسلام کی صنعت ہے، اس کے جو مصنین ہیں ان کی معیشت عدل و قسط پر ہوتی ہے، ان میں ارتکاز دونت نہیں ہوتا، بلکہ سب کی ضروریات آسان انداز سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے اس فوکس کو سمجھیے، اس نقطۂ ماسکہ کو سمجھیے کہ وہ کیوں بتا رہا ہے کہ جب بھی وحی کا پیغام آتا ہے، جب بھی ہدایت آتی ہے، تو یہ مترفین کیوں اختلاف کرتے تھے، کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی، اور جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، نہیں، اس کو حطمہ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ جو نعمتیں اس کے سامنے جب وہ جہنم کو، جہیم کو دیکھے گا تو پھر ان نعمتوں کی اس سے پوچھ ہوگی۔ یہی جن کے پاس یہ زندگی کی وسائل، آسائشیں، سہولتیں، مال دولت اور مہنگی سے مہنگی اشیاء ہوتی ہیں، یہی اللہ کے دشمن ہیں۔ ان دشمنوں کو پہچانیں اور ان کو اپنی صفوں میں نہ گھسنے دیں، ان کالی بھیڑوں کو، گندی مچھلیوں کو، تب طیب اور خبیث الگ ہوں گے۔ جو وحی کا اتباع کر کے سب کچھ حاضر کر دیتے ہیں وہ مومن ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ قارون ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھتے رہیں، چاہے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج عمرے کرتے رہیں، وہ بیت اللہ میں جا کر مر بھی جائیں، پھر بھی وہ اللہ کے دشمن رہیں گے۔ اس کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے، اور اس لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ مجھے اور یہ ان تکذیب کرنے والے کو چھوڑو، انہیں نعمہ، یہ جن کے پاس مال دولت وسائل اور یہ ساری سہولیات ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو تھوڑی ڈھیل دو، میرے پاس یہ بیڑیاں ہیں اور آگ ہے کہ جس کے یہ حقدار ہیں، اور ایسا کھانا ہے کہ جو گلے میں اٹک جاتا ہے، اور دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، یہ جو سرمایہ دار ہیں، مترفین ہیں، زرپرست ہیں، جو مال جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کو کھلا نہیں رکھتے دوسرے افراد معاشرے کے لیے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ مال کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو جو عذاب ملے گا وہ اس طرح کا عذاب تو کسی کو نہیں ملے گا، اور پھر کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں ہوگا، اس طرح اس کی پکڑ ہوگی، اتنی سختی سے اس کو پکڑا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں، مترفین ہیں، سرمایہ دار ہیں، زرپرست ہیں، جن کے بارے میں یہ مذہب کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تو ان پر راضی ہے، یہ جو رزق کی بے شمار بے حساب رزق دیا ہے اللہ نے دیا ہے، یہ باطن تصور ہے۔ اور یہ جو اللہ کی آیات کی جو تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں، انکار کرنے ہوتے ہیں، یہی بائیں ہاتھ والے ہوں،
کون سے لوگ کہ جو وہ جو پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ اس گھاٹی میں نہیں چڑھتے، وہ یتیم مسکین اور سائل کو اس کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہی بائیں ہاتھ والے ہیں، اور انہی کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے ستون ہیں کہ وہ آگ ان کو جکڑ لے گی۔ اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بخل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جتنا جمع کر رہا ہے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے دوسروں کی محرومیوں کا، دوسروں کی بدحالی کا، تو وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، اور وہ جھٹلاتا ہے جب اس کے پاس نیکی بنائی اور احسان کی بات آتی ہے، وہی کا حکم ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کو سختیوں کی طرف لے جاتے رہیں گے۔ اور وما یغنی عنہ مالہ اذا تردیٰ، وہ جو مال جمع کرتا تھا وہ اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ اوندے منہ گرایا جائے گا جہنم میں۔ تو فانذرتکم نارا تلظیٰ، تمہیں اس شعلے مارتی ہوئی آگ سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کون ڈالا جائے گا؟ ان الاشقی الذی کذب وتولیٰ، وہی جو تکذیب کرتا ہے، جو اشقا ہے، بدبخت ہے اور منہ پھیرتا ہے وحی کے اتباع سے، کیونکہ وحی کا جو پیغام ہے وہ دولت کی عادلانہ اور قسط پر احسان کے ساتھ تقسیم ہے، تاکہ کوئی فرد معاشرے میں محروم نہ رہے، اور جو اس چیز وحی کا اس طرح اتباع نہیں کرتا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ مکمل ہو گئی ہے، یہ نشست جو کفار، مشرکین اور منافقین، مجرمین، ظالمین، فاسقین کے جو طرز عمل اور سوچ اور ان کے روش تھی اور ان کا انجام جو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، تو جو آیات جن کا نب نباب یا خلاصہ آج کی نشست میں پیش کیے گئے، ان میں سورۃ مریم آیت نمبر 73-74، سورۃ سبا آیت نمبر 34، سورۃ المومنون آیت نمبر 64 سے 67، سورۃ القصص آیت نمبر 76 سے 83، سورۃ الروم آیت نمبر 39، سورۃ الحمزہ آیت نمبر 1 سے 3، سورۃ التوبہ آیت نمبر 34، سورۃ الانفال آیت نمبر 36، سورۃ النساء آیت نمبر 36-37، سورۃ الہود آیت نمبر 87، سورۃ المنافقون آیت نمبر 7، سورۃ الماعون آیت نمبر 1 سے 7، سورۃ المنافقون آیت نمبر 10، سورۃ المزمل آیت نمبر 11، سورۃ المعارج آیت نمبر 21 سے 25، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، سورۃ القلم آیت نمبر 8 سے 14، سورۃ القلم آیت نمبر 23 سے 24، سورۃ النحل آیت نمبر 68-69، سورۃ النحل آیت نمبر 71، سورۃ الانعام آیت نمبر 33، سورۃ النحل آیت نمبر 112، سورۃ البلد آیت نمبر 11 سے 16، سورۃ الانعام آیت نمبر 141، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 117 سے 119، اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 127، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 72، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 16، سورۃ یونس آیت نمبر 88-89، اور سورۃ تبت آیت نمبر 1 اور 2، سورۃ الحمزہ آیت نمبر 2 اور 2 سے 4، سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 سے 6، سورۃ المزمل آیت نمبر 11 سے 13، سورۃ الفجر آیت نمبر 25-26، سورۃ البلد آیت نمبر 19-20، اور سورۃ اللیل آیت نمبر 14 سے 16۔ یہ آج کی نشست مکمل ہوئی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں اگلے موضوع کے ساتھ۔ والسلام علی من